हम तो शुरू करते हैं अपना नावल। विश्मा, कल मेरे नोट्स याद से वापस कर देना। इंतहाई भुलक्कड़ होती जा रही हो तुम। हाँ, अपनी असाइनमेंट भी याद से जमा करवा देना। कल आखिरी तारीख है। सर हारिस को जानती हो ना, छोटी सी गलती भी नहीं बख्शते। ये तो फिर इंतहाई अहम असाइनमेंट है। छुट्टी के बाद कॉलेज से साथ साथ रुखसत होते हुए इशाल ने अपनी बेस्ट फ्रेंड विश्मा को ताकीद की, जिस पर अच्छा बाबा ठीक है कहकर इसने रुखसत ली तो वो भी करीबी बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। इशाल किसी की पुकार पर इसके कदम थम से गए थे। वही बड़ी मर्दाना सहरदारी करती हुई आवाज़, जिसकी गर्दिश वो अपनी समाज से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहती थी। इससे लगा वो पत्थर की होगी है, मगर अपनी तमाम तर हिम्मत मजतमा करते हुए इसने देखा सामने ही वो अपनी तमाम तर वजाहत समेत इसे अपनी नीली आंखों में समोए खड़ा था। इसे देखने का ये वाहिलानापन कभी इशाल को दीवाना कर देने के लिए काफ़ी हुआ करता था, मगर आज इसकी नज़रों की वही तपिश इशाल के अंदर कई तरह के जज्बात जगा रही थी, जिनमें नफरत थी, गुस्सा था, हकारत थी। एक इश्ताल अमेज़ निगाह इस पर डालकर इशाल आगे बढ़ गई। वो इससे किसी किस्म की बात करने की रवादार नहीं थी। ये बात शावेज अच्छी तरह जानता था, मगर इसके बावजूद वो इसके पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाया था और इसके साथ साथ चलने लगा। इशाल, प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम सुकून से मेरी बात नहीं सुनोगी कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसकी संगत से इशाल बचना चाहती थी। इसके कदमों में बिला इरादा ही तेज़ी आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने अपने वजूद को संभाला था। ज़िंदगी के दरवाजे खुद पर फिर से वाक़िए थे। इस दुश्मन जान के बगैर जीना सीखा था। वो किसी सूरत भी अपना ज़ब्त इसके सामने खोना नहीं चाहती थी। वो बस स्टैंड के करीब ही थी जब शावेज़ ने ज़बरदस्ती अपनी मजबूत मुट्ठी में शाल की नाजुक मरमरी कलाई जकड़ ली। शावेज़ के छूते ही शाल के अंदर नफरत की एक बार उबाल उठा था। आंखों में शोले भरे वो इसकी तरफ घूमी और अपने दूसरे हाथ से सन्नाटेदार थप्पड़ शावेज़ के मुंह पर दे मारा था। वो कम अज़ कम इशाल से ऐसे रिएक्शन की तवक्को नहीं रखता था। आंखों में शौक का तासुर उभरा, जिसकी परवाह किए बगैर इशाल वहाँ से चली गई थी और शावेज़ वहीं साख्त खड़ा उससे खुद से दूर जाता देखता रहा था। इससे दूर तो वो कब से जा चुकी थी, मगर दिलों की दूरी का अंदाज़ा लगाना इससे कबल मुश्किल था। वह सफ़ेद क्लिफ लगे शलवार सूट में मलबूस शाने पर तमकीनत से स्याह चादर डाले हुए था। पैरों में लश पश करते काले जूते थे। एक एक नैन नक्श ऐसा जैसे बड़े फुर्सत से तराशा गया हो। ऊंचा, पूरा, भरपूर वजीहा मर्द अपना आप एक लड़की की मोहब्बत में भुलाए इर्द गिर्द की परवाह किए बगैर ज़मीन पर घुटनों के बल ढेर होता चला गया था। खुद को और इशाल को जन्नबियत के इस मुकाम तक लाने वाला खुद ही था। मोहब्बत ने नज़रें फेरी तो सारी की सारी मसलियत धरी की धरी रह गई। इसे लगा इसने लौटने में बहुत देर कर दी थी। वक्त दौरान ने शायद इसका नाकाबिल तलाफी नुकसान कर दिया था। शाम से रात हो चुकी थी और वह तहाल खुद को कमरे में मुकफल किए बुत बनी बैठी थी। इसकी आंखों में आज एक भी आंसू नहीं था। इशाल ने इस हरजाई के किए बहुत आंसू बहाए थे। अब तो जैसी आंखों की नमी भी साथ छोड़ गई थी। अब बस इसके अंदर एक आग थी, एक ना बुझने वाली आग के भांबड़ इसके वजूद में उड़ते से इसके दिल की बस्ती को जाड़ रहे थे। दिल का आशियाना तो वो एक बार पहले भी अपने हाथों से जाड़ गया था, फिर अब क्यों इतने अरसे बाद वो लौट कर आया था। वो खुश थी या नहीं, मगर वो इस कोशा नशीनी की ज़िंदगी से मुतमईन ज़रूर थी। क्यों आज वो शख्स इसके सामने आकर इसके सुकून में खलल डालकर अपने रास्ते पर वापस लौट गया था। अगर लौटना ही था तो फिर वो आया ही क्यों था। कई तरह के सवाल भाप की तरह उड़ते हवा में तहलील हो रहे थे, क्योंकि किसी भी बात का जवाब इशाल के पास नहीं था, और जिसके पास जवाब था किसी सूरत से मुखातिब होने का रवादार नहीं थी। इशाल की बर्बादी का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स था, शाहवेज़, और वो किसे कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। बस इसी एक नतीजे पर पहुंचते हुए इशाल ने ज़िंदगी की आंखों में आंखें डालकर देखने की जुर्रत अपने अंदर पैदा की, और एक लंबा सा बात लेकर वो तरोताज़ा हवा खाने टेरेस चलेगी। आने से पहले वो अपने लिए कप कॉफ़ी बनाना हरगिज़ नहीं बोली थी। गर्मा गर्म कॉफ़ी का एक एक घूंट पीते वो अंदर चलते आग जैसे जज्बात से गोया जंग लड़ी थी। टेरेस पर खड़े होकर पेशावर की गलियों का नज़ारा करते हुए इस दिमाग अजीब ही तरह के खलों में सफ़र कर रहा था। कभी दिल चाहता कि वो पिछली बार की तरह इस मर्तबा भी कहीं रूपोश हो जाए और वो दीवाना वार इसे नगर नगर ढूंढता फिरे। लफ्ज़ दीवाना वार पर तमातर सोचों को एक ब्रेक सा लगा। एक धक्के के साथ उलझनों की कतार को आइंदा वक्त के लिए कतार में लगना पड़ा। हाँ, वो कभी दीवाना तो था इसका, बस इस एक बात पर इशाल का दिमाग सन्नाटे में आ गया था। हवा के शोर से कान साएं साएं करने लगे थे। आज हवेली के वाहिद सपूत हवेली के वारिस जहानदाद खानजादा के इकलौते बेटे शाहवेज़ खानजादा की वतन वापसी थी। इसकी वापसी की खुशी में हवेली में एक बड़ा जश्न रखा गया था, जहाँ पूरा गांव मद्दू था। हर तरफ गहमा गहमी का आलम था। हवेली की चहल पहल देखकर जहानदाद खानजादा का सीना फ़ख्र से मज़ीद चौड़ा हुआ जा रहा था। आज इनका इकलौता बेटा
حویلی کا ولی عہد اپنی جوانی کے پورے جوبن پر پہنچ کر اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے علاقے پر راج کرنے واپس آ رہا تھا۔ ان کی خوشی اور جوش کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو وہیں لبنہ بھی بیٹے کی آمد کا وقت گن گن کر گزار رہی تھی۔ اشال گھنٹوں سے تیاری میں مشغول تھی۔ مکمل تیاری کے بعد 1000 بار خود کو آئینے میں دیکھ لینے کے بعد بھی اس کی تسلی نہیں ہو پا رہی تھی۔ بس کر دو اشال، شاویز تمہاری اداؤں کا یوں بھی دیوانہ ہے، اتنا تردد کرو گی تو لڑکا حواس کھو بیٹھے گا۔ مجھے تو ڈر ہے کہ تمہارے عشق میں کوئی جوگ لے کر جنگلوں کا رخ ہی نہ کر لے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے داریا نے اس کی تیاریوں پر چوٹ کی تو اشال کا چہرہ شرم سے گلابی پڑتا اس کے حسن کا مزید تواشا کر گیا۔ اچھا ہے نا بھابھی، وہ ایسی کسی سنسان جگہ کا رخ کر لے، میرا کیا ہے، میں تو اس کا پیچھا کرتی کرتی وہیں پہنچ جاؤں گی، پھر ہم دونوں مل کر جنگل میں منگل کریں گے۔ وہ مخفی لکڑ ہارا بن جائے گا اور میں سارا دن اس کے انتظار میں اس کا من پسند کھانا بنائے پلکیں بچھائے رکھوں گی، اور پھر جب وہ واپس آئے گا تو آگے تو مت ہی پوچھے۔ اشال نے لطف اٹھاتے ہوئے 1980 کے زمانے کی فلم کی منظر کشی کی تو داریا بے اختیار ہنسنے لگی۔ جلی لڑکی، اپنی فینٹیسی سے باہر نکل آؤ، جنگل میں کتنے خونخوار جانور ہوتے ہیں، اندازہ ہے تم ایک چھپکلی کو دیکھو تو پوری حویلی سر پر اٹھا لیتی ہو تم۔ یاد ہے وہ 4 سال پہلے کا واقعہ؟ داریا نے کچھ یاد دلاتے ہوئے اسے چھیڑا تو بے اختیار اس کے گلابی لپسٹک سے سجے خوبصورت ہونٹوں پر جلتے رنگ سی ہنسی بکھیر گئی۔ ان دنوں سخت سردی تھی۔ ایک رات اشال کے کمرے میں چھپکلی گھس آئی، اس پر نگاہ پڑتے ہوئے زور سے چلائی کہ اللہ امان۔ شاویز بھاگا دوڑا سب سے پہلے اس کے کمرے میں پہنچا۔ خوف و ہراس کی ماری وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا اشال؟ آدھی رات کو اس طرح کورام مچا دینے پر شاویز کے دل میں جانے کیا کیا وسوسے پیدا ہو گئے تھے۔ غصہ و حیرت دونوں ہی ابل پڑے۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے ہوئی تھی، سالمے کے چھت پر رینگتی چھپکلی کی جانب اشارہ کیا اور جو اسے اپنی بہوں کے سار میں لیے اس کی غیر ہوتی حالت کی پیش نظر سے تسلی دے رہا تھا۔ جب اس کی اٹھی انگلی کے تعاقب میں دیکھا تو ہنس ہنس کے لٹ پٹ ہونے لگا۔ اشال حیدر خان زادہ جیسی بہادر اور جنگجو لڑکی ایک چھوٹی سی چھپکلی کے ڈر سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ مسلسل ہی ہنسا چلا جا رہا تھا۔ اشال نے سر اٹھا کر اسے خفگی بھری نظروں سے دیکھا۔ آپ کا دل ہے یا پتھر؟ کچھ نہیں دیکھ نہیں رہے وہ کتنی خوفناک ہے، کیسے بڑے بڑے دیدے پھاڑے مجھے ہراس کر رہی ہے۔ اشال کے معصومیت بھرے شکوے پر وہ مزید لطف اندوز ہوا۔ محترمہ، میری باہوں میں آ کر میرے دل میں تلاطم برپا کر دیا تم نے، خطرناک تم بھی بہت ثابت ہو سکتی ہو میرے لیے۔ مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا تمہیں؟ اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ کے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے شاویز نے اس کے گال پر ہلکی سی شرارت کی تو اشال کا پورا وجود کسی انگارے کی طرح دہکنے لگا۔ اس کی قربت کے احساس نے تھوڑا دیر قبل چھائے ڈر کے ماحول کو یکسر ہی بدل دیا تھا۔ آپ پر مجھے خود سے یقین ہے زیادہ، آپ کبھی بھی کچھ ایسا کر ہی نہیں سکتے جسے کبھی میری ذات پر کوئی آنچ ہے۔ ویسے بھی آپ میرے شوہر ہیں، آپ سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور بالفرض اگر آپ نے اپنی ٹوتھ پیسٹ والی اسمائل دکھا دکھا کر مجھے پریشان کرنے کی کوشش کی تو میں جا کر سیدھا طیبہ سے آپ کی شکایت کروں گی، آپ کی اچھے سے مرمت کریں گے وہ۔ اس کے بعد آپ کو یہ بات بہترین طریقے سے یاد بھی آ جائے گی کہ ہمارا نکاح اس وعدے پر کیا گیا کہ ہم رخصتی تک اسے صرف منگنی سمجھیں گے۔ بڑے تحمل سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اشال نے خود کو اس کے حصار سے آزاد کروا لیا۔ کم وقت کس منحوس نے مجھے مشورہ دیا تھا اس خالی نکاح کے چکر میں پڑنے کا؟ مجھے چاہیے تھا نکاح کی وجہ تیزی شادی کی فرمائش کرتا، اس طرح انگلینڈ ساتھ لے جانے کا پرمٹ بھی مل جاتا مجھے۔ وہ گہری آہ بھرتے اپنے فیصلے پر پچھتایا تو اشال کی ہنسی آ گئی۔ لیکن جانا، تم تو سمجھ سکتی ہو نا میرے جذبات، ویسے بھی عشق تو یہ زنجیریں توڑنا سکھاتا ہے۔ میں 2 دن بعد چلا جاؤں گا، پر میں تمہاری اور اپنے درمیان اتنی ڈھیر سی دوریاں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ ویسے بھی پیار تو وہ ہوتا ہے جو چھپ چھپ کر کیا جائے، تم تو فلمی قسم کی رومانس کی یوں بھی بڑی دیوانی ہو۔ وہ دھیرے دھیرے سے بولتا اس کی دکنوں پر وار کر رہا تھا، ساتھ ہی اسے کلائی سے تھام کر واپس اپنے قریب بھی کر لیا۔ اشال نے بد وقت نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی ہوئی بولی، آپ کو پتہ ہے جب کسی بڑی رومانٹک فلم میں ہیرو ہیروئن اس طرح چھپ چھپ کر رومانس کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اشال نے شاویز کے کان کے قریب سرگوشی کر کے انداز سے کہا۔ کیا؟ بڑا بے چین ہو کر سوال پوچھا گیا تھا۔ تایا، ابو، بھابھی جلدی آئے تایا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخی تو شاویز نے آن کی آن میں اس کے ہونٹوں پر اپنی سخت ہتھیلی جما دی، ساتھ ہی تندو تیز نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ اس وقت سیڑھیوں پر ٹھپ ٹھپ کی آواز بلند ہوئی تھی۔ اشال خود کو اس کے قید سے آزاد کرواتی فوراً دروازے کی طرف لپکی۔ اسی وقت کمرے میں تایا با تائی امی سمیت داخل ہوئے تھے۔ داریا یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھی، سب کے چہرے پر ہی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تایا با نے لاڈلی کو سامنے پاتے ہی تڑپ کر پوچھا۔ تایا با دیکھیں نا میرے کمرے میں کتنی خطرناک چھپکلی گھس آئی ہے اور شاویز نکال ہی نہیں رہے۔ اس نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑے۔ شاویز نے لال آنکھیں دکھائیں مگر ندارت تھا۔ حد کرتی ہو تم بھی، اتنی بڑی ہوگی، عقل نام کی چیز نہیں ہے، کتنی سی بات میں آدھی رات کو چیخو پکار کر کے سب کے دل دلا دیا تم نے، بے وقوف لڑکی۔ تائی میں اس کی حرکتوں سے خفا ہی رہتی تھی۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے لبنہ؟ رات کے اس پہر بھی آپ بچی کو ڈانٹ رہی ہیں، اور کیوں بھائی شاویز کیوں تنگ کر رہے ہو میری گڑیا کو؟ فوراً چھپکلی نکالو کمرے سے باہر۔ تائی ابا نے لبنہ بیگم کو ٹوکتے ہوئے شاویز کو حکم دیا۔
लुबना बेगम और तैयबा आगे पीछे कमरे से निकल गए तो दारिया ने बड़ी तीखी नज़रों से दोनों को घूरा। शावेज मियाँ, तुम इतनी रात को शाल के कमरे में क्या कर रही हो? मैदान खुला पाकर दारिया शावेज पर हमला किया। चंद रोज़ पहले इन दोनों का निकाह होता है, जिसके पेश नज़र इनकी मुलाकातों पर आजकल खासे पहरे बैठाए जा चुके थे। इशाल ने तो सिरे से सवाल ही सुनना अनसुना कर दिया। मैं क्या करने आऊँगा? यहाँ तो ये चुड़ैल चीख रही थी। मुझे खौफ महसूस हुआ कि कहीं इसने इत्तेफाक से आईना तो नहीं देख लिया, इसी वजह से इसे देखना चला आया। एक्सक्यूज़ मी मिस्टर शावेज खानज़ादा, अगर मैं आईना देखती ना तो मुझे परी नज़र आती, अलबत्ता कि तुम खुद का देखकर सदमे से मर ना जाना, मच्छर कहीं के। इशाल इसके मजाक पर फौरन चिढ़ जाती थी और इसी वजह से वो हमेशा इसकी टांग खींचता रहता था। दारिया इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दी। जल्दी से तुम दुश्मन को इलाका खैर से भगाओ और इसके खुद भी तशरीफ ले जाने की तैयारी पकड़ो। तब तक मैं और इशाल नीचे किचन में कॉफ़ी बना लेते हैं। कहते हुए भाभी ने बाहर का रास्ता लिया। इशाल ने भी इसका पीछा ले लिया। सुनो इशाल, शावेज की पुकार पर वो रुक कर मुड़ी। एक कप कॉफ़ी मेरे लिए भी बना कर दे जाना। बज़ाहिर वो सरसरी सा बेकाम था, मगर इसकी आंखों से अलग तरह के जज्बात छलकते इशाल का दिल जोर से धड़का गए थे। उल्टे कदमों से वहाँ से फरार हो गई थी और इस दिन के बाद ना ही छिपकली वापस आई तो ना ही रेस्क्यू करने वाला लौटा था। इशाल और शावेज की निस्बत बचपन से तय थी। कुछ इन दोनों का झुकाव भी एक दूसरे की तरफ शुरू से ही था। नटखट सी इशाल हो या संजीदा सोबर, मगर इशाल के साथ हमेशा शरारतें करते रहने वाला शावेज दोनों ही हवेली के रौनक थे। इशाल 14 साल की थी जब एक फ़ज़ाई हादसे में इसके वालिदैन के साथ साथ नो भी आता जवानी के हदों को छूते इकलौते प्यारे भाई का भी इंतकाल हो गया था। हवेली में कहर मच गया था। 3-3 मैयतें एक साथ उठी तो दिल में बस वीरानी छोड़ गए। इस वक्त शावेज ही था जिसने सबको संभाला। इशाल इसे चाहती तो हमेशा से थी, मगर इतने कड़े वक्त में इसका साथ पाकर इसने शावेज को खुद को तसव्वुर करना भी जैसे छोड़ दिया था। पूरी तरह इसकी दीवानगी में गुम हो चुकी थी। इधर शावेज का हाल भी मुख्तलिफ ना था। वो भी इशाल के एक इशारे पर हद से गुजरने को तैयार था। शावेज उम्र में इशाल से पूरे 6 साल बड़ा था, मगर जहनी हमांगी की बदौलत उम्रों का फ़र्क कभी नुमायाँ होने ही नहीं पाया था। 2 साल बाद जब शावेज हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड जा रहा था, इसने खुद कहकर अपना निकाह इशाल से पढ़वाया था। इसके इस फैसले पर सभी खुश थे। धीरे धीरे सबकी खुशियाँ लौट रही थी, मगर इनके बीच में एक वजूद ऐसा था जिसकी बंजर जिंदगी की जानिब कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। दारिया भाभी, आप कहाँ खो गई? सहाने ख्यालों को झटकते हुए इशाल ने चुप चुप सी बैठी दारिया को मुखातिब किया। नहीं कुछ नहीं, वो चौंकी। दरअसल मैं सोच रही थी कि आज खैर से शावेज वापस आ जाएगा और ठीक 2 हफ्ते बाद तुम दुल्हन बनने इसकी सेज पर बैठी होगी। बस एक बार तुम्हें इसके हवाले करने की देर है, फिर तो वो हम जैसे को तुम्हारे करीब भी नहीं पटकने देगा। इसका बस नहीं चलता, वरना वो तुम पर कब्जा ही कर ले। अपनी मुर्दा सोचों को पसे पर्दा डालकर फ़ौरन दारिया ने मौजू इसकी तरफ पलटा। खैर अब ऐसा मजनू भी नहीं है आपका देवर, आपको पता भी है जब से गया एक बार भी मुझसे फ़ोन पर बात नहीं की। मौसूफ खत लिखते और मजबूरन मुझे भी कागज़ों पर अपनी हथेलियाँ घसानी पड़ती थी। इंतहाई पुराने ज़माने टाइप का आशिक है। भला इंग्लैंड जैसे मसरूफ़ तरीन माशरे में इतना वक्त निकाल कर कौन खत लिखता है? वो मुँह बसोर कर बोली। दारिया को बेख्तियार शाल की किस्मत पर रश्क आया। अकल से पैदल लड़की है तो ख़ास बात है। इंटरनेट के ज़माने की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में भी वो ख़ास तौर पर वक्त निकाल कर तुम्हारे नाम खत में अपने जज्बात से मोकर बेचता था। कोई दीवाना ही कर सकता है ऐसा। तुम्हें तो अपनी किस्मत पर नाजा होना चाहिए। कोई ऐसा है तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार है। हर किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत जैसा कीमती तोहफा नहीं होता, कदर किया करो। दारिया के लहजे की उदासी शाल के दिल में चुभी थी। दारिया महज चंद दिन की दुल्हन थी जब मिज़ाहिर खानज़ादा मिट्टी के ढेर तले जा सोए। बेवकी की चादर ओढ़े बेरंग जिंदगी गुजारती अपनी भाभी पर इशाल को तरस तो बहुत आता था, मगर वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। छोटे खान आगे का शोर मचाकर तो हर जानिब ढोल पटाखों की आवाज़ें गूंजने लगी। दारिया भी शावेज के इस्तकबाल को निकल गई। आकर इशाल के कदम जैसे जम से गए थे। इससे मिलने के लिए बुरी तरह से बेताब होने के बावजूद इसके सामने जाने की जरूरत नहीं हो पा रही थी। सालों बाद अपने मन चाहे शोर से सामने के एहसास ने मन में ऐसी गुदगुदी की कि शर्म व हया की लालियों ने चेहरे पर गुलाल बिखेर दिया और वो इस एहसास में गिरी। सारा वक्त कमरे में ही बंद रही। दरवाजे पर जरा से खटके से दिल तड़प जाता, कहीं वो तो नहीं चलाया। मगर खासी रात बीतने के बाद वो ना आया तो वो मुतफक्कर सी आखिरकार बाहर आ ही गई। पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। सब यकीनन थक हार कर अपने अपने हिजरों में सोने जा चुके थे, मगर सवाल ये था कि वो आखिर कहाँ था। इससे मिले के बगैर वो सो तो हरगिज़ नहीं सकता था। इसने यकीन से सोचा तो आखिर दुश्मन अपने मोर्चे से बरामद हो ही गए। जानी पहचानी सी आवाज़ पर इशाल का दिल उछलकर हलक में आ गया। करंट खाकर पलटी तो हाथ में पकड़े जदीद मॉडल के फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन किए वो खड़ा मिला। असल में आप किसी बिल में घुसे बैठे थे। क्या फ़ायदा आपके इस एक्सपेंसिव ब्रांडेड फ़ोन का जब कबूतरों के ज़माने की तकनीक से ही काम चलाना था। इशाल ने तो गोया तंज इसके संभाल रखा था। मैं अगर बकौल तुम्हारे
تار لکھنے والا پرانے زمانے کا بوسیدہ ترین عاشق ہو تو تم کون سا 21ویں صدی کی بیبی گرل لو؟ میرے آمد کا سنتے ہی لال پیلی سی ہو کر بلیک اینڈ وائٹ مدو بالا کی طرح تتر بتر سانسیں سنبھالتی گھر کے کونے خدروں میں چپتی پھر رہی ہو۔ شاویز نے صاف گوئی کی ہڈی کاٹ ڈالی۔ شال نے خفا ہو کر سرتا پیر سے دیکھا۔ پیروں میں واش روم چپل تھی، بلیو جونز پر وقت بنیان پہنی بھی تھی، گھنے مونچھوں کے سائے میں مسکراتے ہوئے گلابی لب، سرخی مائل سفید رنگت نکھری ہوئی سی، اور اس کی سحر انگیز نیلی آنکھوں میں جذبات کا امڑتا ایک جہاں بات تھا۔ اس کے پہلے والے 9 عمر سے چہرے پر بر وقت نے مردانگی تاثر کا پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ اس سادہ سی حلیہ میں بھی پہلے سے بھی بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ شال ساری خفگی بھول کر بس یکٹک اسے دیکھے گئی جو قدم قدم اس کے جانب بڑھ رہا تھا۔ شاویز اس کے چہرے پر جھکا تو شال کی پلکیں اپنے آپ جھکتی چلی گئی۔ اس کی سیاہ پلکوں پر شاویز کے لبوں نے دھیرے سے جنبش کی تھی۔ اس کے نرم و ملائم دھیمی سی مسکان سے سجے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے شاویز نے اسے اپنے قریب تر کرنا چاہتا، مگر اشال دونوں ہاتھوں سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے اسے دھکیلتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پیچھے کھڑے شاویز کے لبوں پر بڑی دل فریب سی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ شاویز کے اس واہلانہ پن کے اظہار نے اشال کے دل میں چھپے تمام خدشات کو مات دیتی تھی۔ اس کا اعتماد شاویز کی محبت پر اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ شاویز کا اندازہ صرف اشال کا تھا۔ نالائق لڑکی، پڑھائی سے بچنے کا بہانہ چاہیے تھا تمہیں، مگر شادی کے نام پر تمہیں تعلیم سے فراغت جیسی عیاشی بھی کرنے نہیں دوں گا۔ ایڈمیشن فارم منگوائے ہیں تمہارے لیے اور بنا چوچلا کے تم فارم فل کرو گی۔ شاویز آپ کو آئے 2 دن ہو چکے تھے، سب سے ملاقاتوں میں دل نکلنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا، سو آج موقع ملتی ہے اسے شال کے کان کیجیے جس نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود ناشتہ کر رہے تھے۔ شال نے منہ بسوڑتے ہوئے پہلی فرصت میں طیبہ کی طرف دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ شاویز نے ٹوک دیا۔ بابا کی سپورٹ اس معاملے میں میرے ساتھ ہے، اس لیے آئیں بائیں شائیں تو مت ہی کرو اور برباد مت کرو اپنا ٹائم۔ لیکن میں پڑھ کر کیا کروں گی؟ میں نے کون سا جاب کرنی ہے؟ سر کے بال اتروانے کا فائدہ؟ ویسے بھی اب شادی کے بعد بندہ گھر ہستی سنبھالے یا پھر سائنس کے فضول اور خوش قسم کے لیکچرز اٹینڈ کرے۔ اشال پھر بھی مزاگنت سے باز نہیں آئی تھی تو آملیٹ کھاتے کھاتے شاویز نے رک کر اسے دیکھا۔ باقاعدہ قسم کی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالی۔ اشال بھی ناشتہ کرنا بھول کر اس نئی افتاد سے نپٹنے کو تیار بیٹھی تھی۔ حویلی کے سارے کاموں کے لیے نوکروں کی پوری پلٹون ہمہ وقت دستیاب رہتی تھی۔ تم کون سی گھر ہستی سنبھالنے کی بات کر رہی ہو؟ بچہ میں تو کون سا 24 گھنٹے تم نے میری خدمتوں میں گزارنے، اپنے فالتو سے ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت نکالتی ہو، ٹھیک ویسی پڑھائی کے لیے بھی وقت نکال لینا۔ اگر تمہاری تعلیم کے لیے مجھے تھوڑا بہت ایڈجسٹ کرنا بھی پڑا تو میں کمپرومائز کے لیے تیار ہوں۔ خبردار جو آئندہ یہ جہلوں والی بات کی کہ ایک عورت کی تعلیم سے اپنا آئندہ نسلوں کو سنوارتی۔ تعلیم ذہنی کشادگی کا نام ہے، ہر معاشرے میں اس کی سخت ضرورت ہے تاکہ اسے صرف پیسہ کمانے کی ضرورت نہ سمجھا جائے۔ تعلیم ایک ذہنی تربیت کا نام ہے۔ تعلیم انسان میں صحیح غلط کا شعور پیدا کرتی ہے، ہر طرح کے حالات سے نپٹنے کا ہنر دیتی ہے۔ مجھے حالات سے لڑ کر اپنے دم پر جینے والی عورتیں بہت متاثر کرتی ہیں شال، اور میں تمہیں بھی مضبوط ترین اور نڈر بنانا چاہتا ہوں تاکہ دوسروں کے سائے میں جینے کے باوجود تمہارے اندر تنہائی کو جھیلنے اور اپنا سارا خود بننے کی ہمت پیدا ہو سکے۔ شاویز نے اسد سنجیدہ سے کہتے ہوئے شال کی بولتی بند کروا دی۔ شاویز جب کسی موقع پر ڈر جاتا تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی ناممکن لگتا، اس لیے شال نے مزید کسی بحث میں پڑنے کے بجائے معاملہ آئندہ پر اٹھا رکھا تھا۔ تمہارا فلسفہ ہو گیا تو شاپنگ کا بھی پروگرام بنا لو۔ تمہارے بابا کل کراچی جا رہے ہیں، میں بھی شاپنگ کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ 4 دن بعد ہماری واپسی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں یہ دن تم لوگ لڑائی میں ضائع کرنے کے بعد شادی کی تیاری میں مصروف کرو۔ اشال تم جو بھی شاپنگ کرنا چاہتی ہو جا کر شاویز کے ساتھ ہی کر لینا، ویسے بھی تمہیں پہننا اور اسے دیکھنا ہے، اور پھر یہ کہ آج کل کے جدید فیشن میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ تائی اماں کی بات پر اشال کھل اٹھی۔ شاپنگ اس کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک تھا۔ بالکل تائی امی، جیسا آپ کے حکم۔ شاویز اسے فرمانبرداری کے ریکارڈ توڑتے دیکھ کر نظروں میں اشارے سے دانت پیش کرتے وہ بل کھاتی کرسی سے اٹھی اور سب کی جانب میٹھی میٹھی مسکراہٹیں بکھیرتی منظر سے غائب ہو گئی۔ اس سب سے لا تعلق سے داریہ خاموش سے بیٹھی کھانے کی پلیٹ پر نظریں جمائی اور ہی دنیا میں کھوئی رہی تھی۔ رات کو ملازمہ نے چٹھی لا کر اشال کو تمائی۔ لکھائی پر پہلی نظر ڈالتے ہوئے پہچان کی بھیجنے والا کوئی یونی شاویز ہی تھا۔ چاند تارے سارے دل فرش راہ کیے تمہارے منتظر ہیں۔ ایک لائن کی عبارت میں ڈھیروں پیغامات چھپے ہوئے تھے، جن میں ایک یہ کہ وہ چھت پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اشال اس وقت سیاہ جینس پر شاکنگ کلر کی قمیض پہنے ہوئی تھی۔ جلدی سے بستر سے اتری، لباس کی شکنیں درست کی، ساتھ ہی کھلے بالوں میں برش چلا کر سینے پر دوپٹہ ڈالا اور پیروں میں چپل اڑس کر چھت کی جانب لپکی۔ جب پن پھیلائے ناک کی طرح وہ خاموشی کا راج تھا، مگر چھت پر چہار طرف اطراف دیے روشن تھا، ساتھ ہی فرش پر سرخ گلاب کی پتیاں بچھی ہوا کے زور سے اڑتی پھیر رہی تھی، ساتھ ہی دیوں کے شعلے بھی لڑکھڑا سے جاتے، مگر چھت کو چاند رات کی طرح سجانے والا ہنوز غائب تھا۔ خان آپ کہاں ہیں؟ نظریں اس کی تلاش میں ادھر سے بھٹک رہی تھی۔ کیا تم ملازموں کی طرح مجھے ہمیشہ خان کہتی رہتی ہو؟ کبھی بھی سویٹ ہارٹ، جانا وغیرہ کہہ کر بلایا کرو یار۔ سیڑھیوں کی جانب سے برآمد ہوتے ہوئے شاویز نے بدمزہ سا ہو کر کہا، مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو خان کہنا، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیوی خود کو آپ کی ادنا سی کنیز سمجھتی ہے۔ اشال کے لفظوں میں کچھ زیادہ ہی چاشنی کھلی دیکھا اور ٹھٹکا، مگر پھر سر جھٹک گیا۔ کر دی نا پینڈو لڑکیوں جیسی بات، مرد کے شانہ بشانے کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کرنا کب سیکھو گی تم؟ انتہائی عجیب و غریب قسم کے مرد کی
ولادت ہوگی ہے ہمارے خاندان میں، مجھے چاہیے شادی کے بعد آپ کے لیے کھانا خود گرم کروں، کب بینر لگا چپکا دوں گھر میں۔ شاویز کی باتوں پر اشال کو حیرت ہی حیرت ہوتی تھی۔ پہلے تو جیسے تمہارے پکوان کھا کر جوان ہوا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم ادنا و اعلیٰ کے ترازو سے نکل کر معاشرے کے باشعور لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ کے سر پر انگریزوں کا بخار چڑھا ہے اور کچھ نہیں، ہم جیسے سادہ لوگ بغیر کسی غرض کے پورے دل سے محبت کرنے والے لوگ تو اب آپ کو جاہل ہی لگیں گے۔ آپ تو کسی لنڈن پر لڑکی سے ہی شادی کر لیں۔ وہ بہت جلدی خفا ہو جاتی تھی۔ اب بھی واک آؤٹ کرنے لگی تو چاویز نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کو روک لیا۔ 7 سمندر پار کی خاک چھاننے کے بعد بھی تم جیسی ایک نہیں ملی، ورنہ میں تمہاری اس دوسری شادی والی آفر کو ضرور قبول کر لیتا۔ اس کے چہرے پر بکھری لٹیں سنوارتے ہوئے شاویز نے بڑی سنجیدگی سے کہا تو اشال نے آنکھوں میں انگار بھر کر اسے یوں گھورا جیسے جان ہی لے لے گی۔ سوچیے گا مہمت، میں آپ کا خون پی جاؤں گی۔ اوہو میرا خون اشام، بھلا میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسے اتنا سیریس دیکھ کر شاویز نے تسلی دینا چاہیے۔ انگلینڈ میں کہیں آپ کا کوئی چکر تو نہیں تھا؟ آپ میری قسم کھا کر سچ سچ بتائیں مجھے۔ اشال نے اس کا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھتے ہوئے بھرپور شکی نگاہوں سے اس کا معائنہ کیا۔ آیا شکل پر جھوٹ کا شیبہ بھی دکھائی دے تو فوراً پکڑ لے، تم اب بھی مجھ پر شک کر رہی ہو۔ اس کا یہ معصوم انداز شاویز کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوا تھا۔ میری قسم کھائیں۔ اشال تو تقریباً نہانسی ہو گئی تھی۔ اچھا محترمہ، تمہاری قسم، میری قسم، مجھے سب کی قسم، میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں تھا۔ خوش؟ اس کی تشویق کروانا بہت ضروری تھا۔ شکر ہے اللہ کا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اشال نے اپنی سانس بحال کی۔ ویسے خوب ہے، بے وفائی کے ڈر سے وفا کے ثبوت کے طور پر تم نے اپنی قسم کھانے کو کہا۔ بے وقوف لڑکی، کہ میں سچ مچ بے وفا تو تمہاری جھوٹی قسم بھی کھا سکتا تھا۔ چکر لگاتا شاویز سے چھیڑنے سے اب بھی باز نہ آیا۔ جی نہیں، آپ کبھی بھی میری جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے۔ وفا و بے وفائی ایک طرف، مگر آپ کی محبت سچی ہے، اس بات پر مجھے اپنے ایمان کی طرح یقین ہے۔ اب آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، آپ یہ نہ چاہیں گے تو میں بھری جوانی میں مر جاؤں۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم، بھری جوانی میں چل بسی تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے تو پھر بحالت مجبوری ہی صحیح، مگر دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ وہ سمجھداری سے سارے لاتا اسے دانت پیسنے پر مجبور کر گیا۔ دیکھیں شاویز، آج آپ کو زیادہ ہی الٹا سیدھا بول رہی ہیں۔ اگر آپ نے میرا دل چلانے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے تو میں جا رہی ہوں۔ وہ پھر سے جانے کے لیے تیار ہوئی تو شاویز نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ اب بالکل نہیں تنگ کروں گا۔ اچھا پوچھو تو صحیح، میں نے تمہیں یہاں کس کے لیے بلایا ہے؟ گفتگو اگر دوسری جنہ بڑھا، یقیناً آپ نے مجھے یہاں ڈیٹ پر بلایا۔ اشال نے اپنی ذات کا ثبوت دینا چاہا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں نے تمہیں یہاں پر ڈانس پریکٹس کے لیے بلایا۔ اپنی شادی پر ہم شاندار قسم کا کپل ڈانس کریں گے۔ شاویز کی فرمائش پر اشال کو غش ہی پڑ گیا۔ کیا دماغ چل گیا آپ کا؟ خاندان کے تمام بزرگوں کے سامنے میں آپ کی بہوں میں باہیں ڈال کر ڈانس کروں گی؟ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے؟ میں نے کہا یہ تو تم نے خود سوچا۔ میں تو بیڈ روم میں اکیلے ڈانس کرنے کے بارے میں بات کروں۔ ہماری ویڈنگ ویڈیو کے اینڈ اسی ڈانس پر ہوگا۔ شاویز اپنی اور اشال کی ویڈنگ ویڈیو کے بارے میں اس سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا۔ اس نے پروفیشنل فوٹوگرافر بھی ہائر کر رکھے تھے۔ وہ جدید دور کے ٹرینڈ کے مطابق اپنی محبت کی پوری کہانی قلم بند کروانا چاہتا تھا۔ ان کے پیار کے آغاز سے لے کر ملن تک کی پوری داستان کا ایک چھوٹا سا دورانیہ ریکارڈ کروانا چاہتا تھا۔ اشال کو اس کا پلان بہت پسند آتا، اس لیے وہ دونوں کل شام سب کو لاہور کا بتا کر 3 دن کے لیے ہنزا جا رہے تھے۔ اس بارے میں صرف انہوں نے داریا بھابھی کو آگاہ کیا تھا جو ان کے ساتھ ہی جانے والی تھی۔ ویسے خان، آپ میرے دل کی ہر خواہش بنا پوچھے کیسے جان لیتے ہیں؟ یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ کچھ دن میرے ساتھ رہو، جتنا سا کہوں گا سب کچھ، خاص تمہاری طرح، تمہاری خاطر تمہارے فیورٹ سنگر سے پورے ایونٹ کے لیے فریش گانے تمہارے شان میں تیار کروائے ہیں میں نے۔ میرا پورا ایک اکاؤنٹ خالی ہو گیا اس چکر میں۔ پھر بھی کل تم مجھ سے شکوہ کری تھی کہ تمہارے لیے گفٹ نہیں لے کر آیا میں۔ خود کی سیٹ کنفرم کروانے کے پیسے بچ گئے تھے، اتنا شکر کرو۔ اگر بابا کو ان فضول خرچیوں کا پتہ چلا، اچھی طرح کلاس لیں گے وہ میری۔ اس نے لگے ہاتھ اپنے غریبے کا دکھڑا رویا۔ بات سچ ہے خان، فضول خرچی تو بہت کی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جہاں ہم خود پر اتنی عیاشی کریں، ہمیں غریبوں کے بارے میں بھی کچھ سوچنا چاہیے؟ وہ قریب رکھے تخت پوش پر بیٹھ گئی تھی۔ بالکل نیک خیال ہے، اس گاؤں کے لوگ ہماری ذمہ داری ہیں، ہم ان کے سردار ہیں، ہم ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ وہ میز کے ساتھ ہی بیٹھ کے اشال کو مسلسل سوچ میں گم دیکھ کر شاویز نے ٹھوکا دیا۔ خان، میں سوچ رہی تھی اپنے گاؤں میں ایک ایسا ہوٹل کھولیں جہاں ہم روز غریبوں اور مسافروں کو مفت میں کھانا کھلائیں۔ مستحقین تک ہمارے خیرات پہنچنے کا اس سے اچھا اور کیا ذریعہ ہوگا؟ میں نہیں چاہتی کوئی بھی بے بس حالات کا مارا فاقہ کشی میں مبتلا ہو۔ ماشاءاللہ مسز خان، آپ کا دماغ اتنا بھی بنجر غیر آباد نہیں بلکہ کافی سرخیز ہے۔ میرے خیال سے فوری طور پہ سلسلے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ پرانی حویلی سے اچھی جگہ اس کام کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فارم ہاؤس کے ساتھ والی زمین پر گرلز کالج بنا دیتے ہیں تاکہ جو لڑکیاں شہر نہ جا سکیں گے، باعث تعلیم سے محروم رہتی ہیں، وہ بھی سہولت سے مستفید ہو سکیں۔ نیکی کی بنیاد پر اپنی تعلق کو بنائیں گے تو اس کی جڑیں ہمارے توقع سے مزید مضبوط ہو جائیں گے۔ یہ بندھن ہمیں ہمارے دلوں کے ہر آفت و مصیبت میں جوڑے رکھے گا۔ ایک دوسرے کے پیار کی انجانی سی دھڑک ہمارے دل میں ہمیشہ دھڑکتی ہونی چاہیے۔ خان، کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ اپنی خوش قسمتی پر آپ جیسا اچھا خیر انمول انسان مجھے بغیر کسی کٹھنائی، بنا کسی آزمائش سے گزرے کیسے مل گیا۔ وہ سادہ سی لو سٹوری تھی، ان کی کوئی نہ کوئی جنگجو قسم کا ولن تھا، نہ کبھی کسی طرح کا کوئی لڑائی ہوا تھا، پھر بھی دونوں میں ٹوٹ پیار تھا، ایک دوسرے کی سنگت کے چاہ میں جس نے انہیں ایک مضبوط بندھن میں باندھ رکھا تھا۔ اب تم میری تعریفیں کر کے مجھے ڈسٹریکٹ کر رہی ہو، اس سے پہلے کہ میں کوئی ایسی گستاخی کر دوں کہ جس کے پیش نظر تم یہاں سے بھاگ جاؤ، بہتر ہے پریکٹس شروع کرتے ہیں۔ شاویز کی بات پر اس کے کانوں کی لوہاں تک سفید پڑ گئی تھی، اور وہ ایک تھا کہ آرام سے میوزک سسٹم آن کر کے اسے ایک ایک اسٹیپ سمجھانے اور سکھانے لگا۔
وہ دوستوں کی محفل سے آج خاصی تاخیر سے لوٹا تھا۔ حویلی معمول کے مطابق اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ لمبی سے راہداری عبور کر کے وہ اپنے کمرے کی جانب مڑنا ہی چاہتا تھا جب کچن سے اسے کسی کی باتوں کی آوازیں اٹھتی محسوس ہوئی۔ اس کے قدم تھم گئے۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ اسے کسی مردانہ آواز کی بھنک نہ پڑتی تو وہ شاید نظر انداز کر دیتا، مگر رات کے اس پہر کچن میں موجود نسوانی آوازوں میں گونجنے والی یہ بھاری مردانہ آواز کس کی تھی؟ وہ جانا چاہتا تھا، وہ کافی فاصلے پر تھا، اس لیے باتوں کا مفہوم صاف سنائی نہیں دے رہا تھا، بس لفظوں کی گٹ مٹ ہوتی آوازیں تھی۔ اس کے قریب آنے پر آوازیں تھم گئی تھی، شاید اس کے قدموں کے چاپ نے سامنے والے کو خبردار کر دیا تھا۔ چپ نہ سوتا وہ کچن میں داخل ہوا۔ لائٹ آن تھی۔ بھابھی آپ؟ داریہ کو دیکھ کر اسے شوق لگا۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ اس کا ماتھا ٹھنکا جبکہ داریہ اپنے لرزتے قدموں پر قابو پانے کی کوشش میں بحال ہوتی جا رہی تھی۔ میں یہاں پانی لینے کے لیے آئی تھی۔ بہانہ معقول تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس پانی سے بھرا جگ بھی موجود تھا۔ شاویز کے ماتھے پر پڑے بلوں میں کمی آئی۔ میں نے سنا شاید یہاں پر کوئی اور بھی تھا۔ اسے صاف صاف پوچھ لیا۔ ہاں، وہ دراصل میں انسٹاگرام پر ویڈیوز دیکھ رہی تھی، چاہو تو چیک کر سکتے ہو۔ تمہارے سوال کرنے کا انداز کچھ اکھڑا اکھڑا اور بے یقین سا ہے۔ داریہ نے سنبھلتے ہوئے ایموشنل وار کیا۔ نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بس آپ کی حفاظت کے لیے پوچھنا چاہتا تھا۔ شاویز پر شرمندگی کے مارے گھڑوں پانی پڑا۔ اپنی بیوہ اور پاک دامن بھابھی کے بارے میں اس نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا تھا؟ ساری رات میں ہی وہ خود پر لعنت ملامت کرتا رہا۔ اگلے دن چانداد اور لبنہ کی روانگی کے بعد شاویز اور اشال نے بھی تیاری پکڑی۔ بھابھی آپ تیار نہیں؟ رخصت کے وقت بھی داریہ کو عام حلیے میں بیٹھے دیکھ کر اشال نے پریشانی کے عالم میں پوچھا تھا، چندہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، ایسے میں تمہارے ساتھ جا کر تمہارا بھی پروگرام بگاڑ دوں گی۔ تم دونوں چلے جاؤ، مجھے یہی رہنا تو۔ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اشال نے غور سے اسے دیکھا، واقعی اس کے چہرے پر زدیاں گھلی ہوئی تھی۔ خیریت تو ہے نا بھابھی؟ آپ کہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ شاویز نے بھی اس کا بجھا بجھا سا چہرہ دیکھا۔ نہیں، میں نے کل شاید کچھ غلط کھا لیا تھا، شاید ہلکی سی فوڈ پوائزننگ ہے۔ میری دوست رابعہ آ رہی ہے، آپ مجھ سے ملنے، آج بڑی اچھی ڈاکٹر ہے، اسے دکھاؤں گی۔ تم لوگ جاؤ، میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ پکا نا بھابھی؟ سوچ لیں، اگر آپ چاہیں تو ہم اب بھی رک جاتے ہیں، کل چلے جائیں گے نا۔ اشال کو بھی اس طرح چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ ارے ضدی لڑکی، میں نے کہا نا میں بالکل ٹھیک ہوں، اگر تم لوگ میری وجہ سے نہیں گئے تو تمہارا پروگرام خراب کرنے کے غم میں اور بیمار ہو جاؤں گی، پلیز چلے جاؤ۔ داریہ کے بے حد اصرار پر اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کر کے وہ روانہ ہو گئے۔ شادی سے پہلے آپ کے ساتھ اکیلے آؤٹنگ پر جانا مجھے سخت معیوب لگ رہا ہے۔ ایک دفعہ تائی امی کو کال کر لوں۔ تھوڑا ہی راستہ گزرا تھا، اشال کو عجیب سا ملال ستانے لگا۔ کم آن اشال، نکاح کو شادی کے لقب سے نوازا جاتا ہے اور ہمارا نکاح بہت پہلے ہو چکا ہے، اس لیے تم یہ دقیانوسی باتیں سوچنا بند کرو، پھر تم مجھے اپنے آدھے دورے شوہر کے بجائے اپنا دوست سمجھ لو۔ اس طرح تو میں بالکل بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، آدھا دورا شوہر ہی ایک بہترین آپشن ہے۔ اس کی تجویز پر اشال کے چہرہ مزید اترا۔ شاویز نے ایک ترچھی سے نگاہ اس نازک کلی کے بے چین چہرے پر ڈالی۔ گاڑی کو بریک لگا کر وہیں سڑک کنارے پر روک دیا۔ کیا ہوا؟ اشال نے پوچھا۔ یہ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہوا؟ اشال، تو میری بیوی ہو، تمہیں میرے ساتھ جاتے ہوئے کہیں کسی چیز کا خوف ستا رہا ہے؟ میں کس طرح کی حد قبل اس وقت پار نہیں کر سکتا؟ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاویز نے پوچھا تو بے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ تائی امی کو پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گی۔ انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ تنہائی میں ملاقات سے بھی منع کیا تھا، کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں، تو میرے ساتھ بالکل محفوظ ہو اشال، کوئی بھی تمہارے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اماں صحیح سے میں خود بات کر لوں گا، ابھی بچوں جیسی حرکتیں بند کر دو اور اسے یادگار سفر کو انجوائے کرو۔ شاویز نے ایک مرتبہ پھر منزل کی جانب رکھ کے سفر باندھا۔ پہلے وہ دونوں لاہور پہنچے تھے، وہاں پورا دن شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہنسا کا سفر شروع کیا تھا۔ راستہ پر دونوں گانے بجاتے رہے تھے۔ منزل کے قریب اشال تو تھک کر سو گئی تھی، مگر شاویز مسلسل ڈرائیونگ میں مصروف رہا تھا، اس لیے وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق وقت پر ہنزا پہنچ گئے تھے، جہاں شاویز کا ہائر کردہ وفد پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ تمہارا روم میرے روم کے بالکل ساتھ ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بآسانی مجھ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ جیسے سی گیسٹ ہاؤس کی سیڑھیاں چڑھ کے دوسرے فلور کی طرف بڑھتے اس نے اشال کو آگاہ کیا۔ کیا مطلب ہے خان؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں کبھی بھی اکیلی کہیں نہیں رہی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں اکیلے جان جگہ پر سو نہیں سکتی، مجھے کچھ نہیں پتا، میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہوں گی۔ کمال ہے، ویسے عجیب لڑکی ہو، پورا راستہ تمہیں میری غربت کا غم ستایا جا رہا تھا اور اب تمہیں میرے ساتھ روم شیئر کرتے ہوئے ذرا فرق نہیں پڑا، کیسی بے شرمی سے منہ پھاڑے فرمائش کر دی۔ ساری رات خوف کے سائے میں گزارنے سے بہتر ہے میں تمہاری تھوڑی سی بے شرمی کا مظاہرہ کر ہی لوں۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ شاندار گیسٹ روم کا کمرہ بھی عالیشان تھا۔ بیڈ پر اشال نے قبضہ کر لیا تو مجبوراً شاویز کو صوفے پر سونا پڑا۔ اگلی صبح کچھ الگ ہی رنگ بکھیر رہی تھی، پورا دن ان کے رومانس بھرے نیچرل سینز کیپچر ہوتے رہتے، کبھی پہاڑوں کی اونچائیوں پر تو کبھی خطرناک راستوں کے بیچ تو کہیں خوبصورت دل لبھاتی ابشاروں میں بھیگتے ہوئے، کئی منظر کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیے تھے۔ رات کو گیسٹ ہاؤس کے باہر آگ جلائے وہ اپنے پورے عملے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اشال گرم لیدر کی جیکٹ میں بھی ٹھنڈ کے مارے ٹھٹا رہی تھی۔ شاویز نے اپنی گرم شال نکال کر اس کے شانے پر ڈال دی۔ اشال نے فوراً شال اپنے چاروں طرف اچھی طرح لپیٹ لی۔ وہاں دیر رات تک بیٹھے باربیکیو کے مزے اٹھاتے وہ اپنی کہانی اپنی زبانی کیمرے میں ریکارڈ کرواتے رہتے۔ اس رات اشال تھک ہار کر گہری نیند سوئی تھی۔ آدھی رات کو کروٹ بدلتے وقت ٹھنڈ سے آنکھ کھلی تو نظر اپنے برابر چد لیٹے شاویز سے ٹکرائی، جو اس کا لحاف پورا خود پر اوڑے ہوش و خرد سے بیگانہ نیند کی وادیوں میں غرق تھا۔ اشال بکھلا کر اٹھ بیٹھی۔ اگلی پل شدید تیش میں آ کر اس نے شاویز کو پوری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ شاویز ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ وہ نیند سے جاگا تھا، سب گھبرا گئے۔ خان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا آپ کسی قسم کی حد پار نہیں کریں گے۔
اس کی بات پر شاویز نے سر ہاتھوں پر گرا لیا، نیند کے گولے کھاتے ہوئے اسے اشال کی حرکت سے سخت بیزاری ہوئی۔ کون سی ادبار کر دی ہے میں نے؟ ایک تو میرے پلنگ پر بسار کر سکون سے سو رہی اور اوپر سے الزام بھی مجھ پر ہے۔ کل رات بھی صوفے پر سو کر پورا بدن اکڑ گیا تھا۔ اب یہ تشدد میں مزید برداشت نہیں کروں گا۔ تمہیں میرے یہاں سونے پر اعتراض ہے تو اٹھو شعبہ، جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ تھوڑا سا جواب دے کر وہ دوبارہ سے بستر پر دراز ہو گیا۔ لیکن خان آپ کو پتہ ہے نا مجھے ڈر لگتا ہے، اشال جھنجھلا کے، تو پھر چپ چاپ سو جاؤ، یہیں مجھے تنگ مت کرو۔ وہ آنکھوں پر بازو ٹکائے بھاری لہجے میں بولا۔ شاویز پر نیند کا غلبہ پوری طرح سے چھایا ہوا تھا۔ خان آپ اچھا نہیں کر رہے، میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی کہہ کر شالیز کا رد عمل دیکھنے کے لیے رکی، مگر جواب میں ہلکے ہلکے کراٹے گونجتے سے چڑھا گئے۔ برے موڈ کے ساتھ وہ اٹھ کر صوفے پر منتقل ہو گئی، جو بالکل کمرے میں موجود بڑی اور واحد کھڑکی کے بالکل ساتھ دھرا ہوا تھا، جس پر لہراتے پردوں کا سایہ شال پر پڑتا جا رہا تھا۔ اسے ڈراتا رہا۔ رات آنکھوں میں کٹی۔ صبح شاویز سو کر اٹھا تو بالکل تر و تازہ تھا، مگر اشال کمرے میں کہیں دکھائی نہ دی۔ سو فریش ہو کر وہ اس کی تلاش میں نیچے چلا آیا۔ وہ گیسٹ ہاؤس کے لان میں بیٹھی وہاں کا مشہور ایپریکوٹ جوس پیتی ہوئی ملی۔ قریبی ہوٹل سے شاویز نے بھی اپنے لیے حلوہ پوری کا ناشتہ منگوایا اور اسی کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اشال کے کل بری طرح پھولے ہوئے تھے۔ شاویز کو اس کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اچھے سے اندازہ ہو رہا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ ویسے کیسی گزری رات تمہاری؟ کسی بھوتیا جن سے تم سے رسم بڑھانے کی کوشش تو نہیں کی؟ ہنس کر اسے چھیڑتے ہوئے شاویز کو اس کے ریئیکشن کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اشال اسے مسلسل غصے سے گھوری جا رہی تھی۔ سامنے دیکھو، ہمارا فوٹوگرافر کیمرہ لیے ہماری جاسوسی کر رہا ہے، کم سے کم تھوڑا سا مسکرا ہی دو۔ شاویز نے سامنے والے میز پر بیٹھے فوٹوگرافر کو ہاتھ ہلا کر ہیلو کیا، ساتھ ہی شال کو ٹوکا، مگر وہ دونوں ہاتھ میز پر جماتی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہوگی اور اس کے سامنے دھرا چنی کے شوربے والا بال اٹھا کر شاویز کے شرٹ پر انڈیل دیا۔ شاویز ہکا پکا پتھرائی آنکھوں سے اپنے ساتھ ہوا مارکا دیکھتا رہا اور ٹپ ٹپ چلتی ہوٹل سے ہی واک آؤٹ کر گئی۔ وہ شاویز اپنی پسندیدہ برانڈڈ سوٹ شرٹ کو مسکین صورت بنائے دیکھتا رہا۔ اس بات سے قطعی بے خبر کیمرے کی آنکھ میں یہ منظر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا۔ لباس بدلتے ہوئے شاویز کا چہرہ اتر چکا تھا۔ سفید شرٹ میں وہ کتنا لش پش کر رہا تھا، مگر اشال نے ساری چاندی پر پانی پھیر دیا تھا۔ بگلا موما محترمہ کی تلاشی تھا، ہر جگہ ڈھونڈ کر تھک گیا اور وہ ملی تھی اتر جھیل کے کنارے بیٹھی پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی ہوئی۔ ایسا بھی کیا جرم ہو گیا جو اتنی ناراض ہو کر یہاں بیٹھی ہو؟ اس کے برابر ہی گھاس پر چونکڑی اٹھا کر بیٹھتے ہوئے شاویز چکما کو نہ تھا۔ اشال نے گہری نگس پر ڈالی، میں آپ ناراض نہیں، مجھے جتنا بھی غصہ تھا وہ میں اتار چکی ہوں، اب میں یہ سہانا موسم انجوائے کروں۔ شفاف پانی میں شاویز کو اپنا عکس تک دکھائی دے رہا تھا، مگر نظریں بہتے پانی کے آئینے میں بھی شال پر گھڑی تھی۔ غصہ اتارنے کا کوئی اور ذرا نہیں ملا؟ تمہیں دیکھ کر میری فیورٹ شرٹ کا انتم سنسکار کر دیا تم نے، پتہ ہے کتنی جچتی ہے مجھ پر، پہن کر جدھر جدھر سے گزرتا ہوں نا لڑکیاں فلیٹ ہو جاتی ہیں مجھ پر۔ شاویز کا غم غلط ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا، اس لیے تو یہ حال ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں وہاں موجود لڑکیوں کی نظر آپ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے کرنا حد ضروری تھا، آپ صرف میرے اور آپ کو صرف میری نظر بھر کر دیکھنے کا حق رکھتی ہے۔ خبردار جو دوسری لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کی تو۔ اشال نے ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں انکشاف کیا۔ شاویز کے دل پر گویا تیر چلے۔ ایک بار صرف ایک بات مجھے کہہ دیتے، میں وہ شرٹ اتار کر سنبھال کر رکھ دیتا اور کبھی بھی اسے پہن کر ہمارے بیڈ روم سے باہر نہیں جاتا۔ اس طرح اس کو برباد کر کے مستقل خاتمہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کام سا کام ہو گیا تھا اس کو۔ آپ شاید بھول رہے ہیں اس وقت میں ناراض تھی، آپ سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے بھی خان آپ کی پرسنالٹی اس ایک معمولی سی شرٹ کی محتاج تھوڑی نہ ہے۔ حسن تو ویسے بھی جھلکتا ہے آپ کے ہر انداز سے، مگر آپ لڑکیوں کی نگاہ کا مرکز بنے جو بتراتے ہیں مجھے سخت تیش چڑھتا ہے۔ آپ اگر اپنی سلامتی عزیز ہے تو آپ انہیں نہیں چاہتے کہ آپ کے بایا پہنا کر گھر سے ودا کر دوں تو اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ اب انگلی اٹھائے وارن کرتی بڑی سنجیدہ تھی۔ شان نے ٹھوڑی کے جاتے ہوئے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا، کیسی معصوم بلی تھی تم، یہ چلاک لومڑی کب سے بن گئی؟ کچھ پتہ نہیں چلا، ایسا ہی ہے اور ایسی ہی سمجھے۔ ایشان نے شانے اچکا دیا، مگر اپنی شرٹ کا نظرانہ دیا۔ میں نے خود اپنے 2 ہاتھوں سے اسے لہراتے ہوئے کھائیوں کے سپرد کیا، اب اس بات کا حساب کے ساتھ تو تمہیں ہی دینا پڑے گا۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے شاویز کے ذہن میں شال کو خطرناک لگے، مگر کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے گال میں لپٹا سرخ اسٹالر وہ اڑا لے گیا۔ خان نہیں، پلیز میرا اسٹالر واپس کر دو۔ آگے آگے شاویز اس کے پیچھے دوڑتی شال وہاں موجود تمام سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ قربانی تو دینی پڑے گی۔ شاویز بزیتا، خان مجھے وشما نے گفٹ دیا تھا میری 18ویں برتھ ڈے پر، یہ بہت اسپیشل ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا میرے لیے، میرا قتل کر دے گی پلیز خان۔ شال دعائیاں دے رہی تھی مگر شاویز کچھ بھی سننے کے موڈ میں تھا۔ ایک شرط پر واپس کر سکتا ہوں، ایک جگہ روک کر ہانپتے ہوئے بولا۔ اسٹالر والا ہاتھ فضا میں تھا اور رک کر گہری سانس لیتی شال کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ کیا شرط؟ شال نے بھی مفاہمت ہمت دکھائی۔ رات کو تو میرے ساتھ ہی ایک بیڈ پر سوں گی جیسے کل رات سو رہی تھی، مگر اچانک کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ اشال کو سوچ کر مسکرائی، مجھے منظور ہے، جھٹ جواب دیا۔ شاویز نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ نہ لڑکی، تمہارے اصول اتنے سستے نہیں ہو سکتے کہ ایک اسٹالر کے عوض بک جائیں۔ نوی میں زور زور سے سر کو جنبش دیتے ہوئے شاویز نے اسٹالر جھیل کے حوالے کر دیا۔ اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اس کا مزاج ایک بار پھر بگڑ گیا۔ کچھ منظر کیپچر کروانے تھے، پوری ٹیم اس کے منتظر تھے، مگر وہ سب سے الگ تھلگ روڈ پر بلا مقصد ٹہل رہی تھی اور شاویز اس کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بارہا معافی مانگنے پر بھی ناراض تھی۔ آپ نے میرے ساتھ چیٹنگ کیا، میں نے آپ کی شرط مان لی تھی، پھر بھی آپ نے میرے بیسٹ فرینڈ کا گفٹ پھینکا۔ وہ اسی بات پر بصدے سرار تھی۔ چیٹنگ تو تم نے کی تھی، سچ کو مجھے ہاں کہنے کے باوجود تمہارے
दिमाग में यही प्लानिंग चल रही थी कि तुम अपना मकसद पूरा करते इस डील से मुकर जाओगी। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ इस बात पर। इशाल ने चूं नज़रों से यहाँ देखा। शाहवेज़ ने ज़बरदस्ती नीचे झुके हुए इसका हाथ थाम कर अपना सर पर रख लिया। मेरी कसम खाओ, यही सोच रही थी ना तुम? शाहवेज़ पर यकीन था। इशाल ने तड़प कर इसका हाथ पीछे डाल लिया। मैंने ऐसे ही सोचा था, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं। आप जानते हैं मैं कभी भी आपकी शर्त नहीं मानने वाली। मैं मानता हूँ यार, बस जानते बूझते हुए थोड़ी सी शरारत कर दी तुमसे। मैं अगर तुमने यही मुंह सजाए रखना है तो मैं खुद भी इस झील के पत्थरों से जाकर अपना सर टकराना शुरू हो जाऊंगा। तो बस इस लड़की ने शाहवेज़ के होश टकाने लगवा दिए। तब तो इसकी हिम्मत जवाब देगी थी। अच्छा ज़्यादा फजूल ना बोले, एक शर्त पर चलूंगी आपके साथ। इशाल ने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा। कैसी शर्त? इस वक्त तो शाहवेज़ कुछ भी मानने के लिए तैयार था। आज की वीडियोस में मैं साड़ी पहनूंगी। आपको पता है ना मुझे साड़ी पहनकर ऐसी पुरफिज़ा मुकाम पर रक्स करती हीरोइंस कितनी पसंद है। आप भी शाहरुख खान से बने बाहें फैलाकर खड़े होइएगा। इतने हैंडसम लगेंगे ना, पूछे ही मत। मेरी किसी भी फ्रेंड्स का फियांसी इतना चार्मिंग नहीं है जितने आप हैं। शाह ने टेढ़ी नज़रों से देखा। वो मक्खन लगाती मिलती जी निगाहों से देख रही थी। लव प्लीज़ प्लीज़ कर आग लाते रहे। शाहवेज़ को साड़ी सख्त नापसंद थी, मगर वो इशाल की किसी भी ख्वाहिश को रद्द नहीं कर सकता था, इसलिए इजाज़त देती। फिर वहाँ की हसीन वादियों इनकी मोहब्बत की खामोश गवाह बनती झूमती रही। इनकी धड़कनों के ताल पर वादियों का ये रक्स 3 दिन तक जारी रहा था। ज़िंदगी के यादात दिन गुजार कर वो हवेली वापस लौटे तो आग बगाला होती अम्मा सईद की मुंतज़िर ही बैठी थी। शर्मा या तो आजकल की नस्ल से बेच खा ली है। दारिया के साथ साथ जाने के लिए कहा था, मगर तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। मुंह उठाकर शाहवेज़ के साथ अकेले चली गई। ना पूछना ज़रूरी समझा, ना बताना। वो आती इन पर बरसी। प्लीज़ अम्मा सही, मेरा नहीं ख्याल अपने शोहर के साथ कहीं जाने के लिए शाल को किसी की इजाज़त दरकार है। इतनी छोटी सी बात का पतंगड़ मत बनाए। वो ऑफिशियली मेरी बीवी है। ये तो आपने रुखसती की रस्म का एक बहुत बड़ा मुअम्मा बना लिया, वरना बात इतनी खास बड़ी नहीं है। इशाल को हवेली के कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में तो आना है, मगर क्या कहेंगे हमारे माशरे में दुनिया को दिखावे के बिना गुजारा ही मुमकिन नहीं है। शाहवेज़ थका हुआ था। आते साथ तुम चेक पोस्ट पर रोक लिया गया था तो वो बेजार हुआ। ठीक है, अब तुम्हें हमारी बातें बतंगड़ ही लगेंगी। तुम्हारी मर्जी है, जो जी में आए करो। माँ को खुफा होता देखकर इसने लब को चलकर बेबसी से शाल को देखा। वो भी से देख रही थी। आई एम सॉरी तायम्मा, मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे आपसे पूछे बिना नहीं जाना चाहिए था। प्लीज़ इस बार माफ़ कर दें। अंदर पक्का आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगी। इनके बराबर में सोफे पे बैठ के इनके गले में बाजू डालकर ईशान ने लाड से माफ़ी मांगी तो वो भी ज़्यादा देर खफा ना रह सकी। जो हो गया सो गया। अब जैसे भी कहूँगी तुम दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इशाल, तुम कल से मायूं बैठ रही हो। कल से लेकर शादी के दिन तक तुम शाहवेज़ के सामने नहीं आओगी। रवायात की पासदारी बहुत ज़रूरी होती है बेटा। मुझे उम्मीद है तुम शाहवेज़ को भी मना लोगी इस बात पर। उन्होंने एक नाराज़ सी नज़र शाहवेज़ पर डाली और उठकर अंदर चली गई। इशाल ने सीने पर बाजू लपेट कर सोफे के पुस्से सर टिकाए शाहवेज़ को देखा। सुन लें अपने वालदा माजिदा के ऑर्डर। अब खबरदार और रूल्स ब्रेक करने की कोशिश की तो वैसे भी चंद दिन की दूरी सह कर देखें, इसका भी अलग ही चार्म है। अब सीधा मेहंदी पर मुलाकात होगी। इशाल ने तो फैसला सुना दिया था, मगर शाहवेज़ के लिए इतने दिन एक घर में रहते हुए भी इसे दूर रहकर गुजारना असद मुश्किल काम था। इसलिए चैलेंज करती निगाहों से इसे देखकर वहाँ से चला गया। इशाल आने वाले वक्त के बेदर तूफान से बेखबर आंखों में सुहाने दिनों के सपने सजाती रही। बड़ी मध्यम रफ्तार से दिन गुजरे थे। इशाल और शाहवेज़ की कंबाइन मेहंदी का फंक्शन अरूज पर था। दोनों ही फोटो सेशन के साथ शौकीन वाक़ हुए थे। भरपूर पोज देते पूरी एनर्जी के साथ उन्होंने अपना इवेंट को कवर करवाया था। शाहवेज़ की नज़रें शाल के सजे सवरे रूप से हटती नहीं थी, तो वहीं शाल भी निखरे हुए शाहवेज़ को दूल्हे के रूप में देखकर मसरूर सी हो रही थी। वो दोनों बेहद खुश थे। तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। शाहवेज़ तायाबा के कमरे में मौजूद पता नहीं किस मीटिंग में मसरूफ था। इशाल को खुलबली सी मची तो गुजरते यूं ही ड्राइंग रूम की खिड़की से अंदर झांक लिया, जहाँ दारिया भाभी के दोनों भाई और तायाबा बैठे नजर आए। सख्त बरहम से तासुरात लिए शाहवेज़ खड़ा उंगली उठाए सबको वार्न कर रहा था, मैं किसी सूरत भी आपकी इस फरमाइश पर अमल दरामद नहीं करूँगा। आप लोगों ने ऐसी बात सोची भी कैसी? वो मेरी भाभी है, मेरा इनसे एहतराम का रिश्ता। मैं तसव्वुर में भी इनके बारे में इस तरह नहीं सोच सकते तो आप सोच लो। बरखुरदार बिना किसी शरीर रिश्ते के हम इसे मजीद यहाँ नहीं रहने दे सकते। अभी दारिया की उम्र ही क्या है? शाहवेज़ से बमुश्किल 4-5 साल ही तो बड़ी है। खानज़ादा साफ फैसला आप पर ही है। दारिया का निकाह शाहवेज़ से बढ़वा कर इसको भी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया दे, या फिर इसे हमारे साथ रुखसत कर दें। हम अपनी बहन को किसी तरह जगह ब्याह लेंगे, किसी अच्छी जगह। जमाल खान ने बहन के मामले में अटल फैसला कर लिया था। आर या पार, लाला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम बस शाहवेज़ की रुखसती के मुंतज़िर थे। शाहवेज़ की शादी के बाद फ़ौरन या तो आप हमारी बहन से इनका निकाह पढ़वा दें, या फिर इसके फैसले की डोर हमारे हाथ में थमा दें। वैसे भी कबीले की रीत ये है कि भाई की बेवा अपनाकर अपनी सरपरस्ती में लिया जाता है, या फिर इसके विरासत के साथ इससे पास इसके ख़ानदान में लौटाया जाता है। आप फैसला कर लें, आप क्या चाहते हैं। इस्तक़लाल खान ने भी बड़े भाई की हिमायत में आवाज़ बुलंद करके जानदाद खानज़ादा सर झुकाए परेशान खाल खामोश बैठे थे। इनकी बातों ने इशाल के दिल पर मानो जैसे छुरियाँ बिछा दी थी। अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पक रही थी, इस अंदाज़ा ही न था। आपको जो भी करना है मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है। चाहे तो इन्हें अपने साथ लेकर जा सकते हैं। जायदाद में भी इनका जितना हिस्सा बनता है वो इनका हक़ है। मैं कभी भी इनके जायज़ की राह में रुकावट नहीं बनूंगा। और अगर आप इन्हें यहीं रहना देना चाहते हैं तो बगैर किसी शर्त के छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेवफाई करने के बाद कभी भी नहीं सोच सकता इस बात को कि मैं अपनी बीवी से बेवफाई करूं। कभी सोच भी नहीं सकता। शाहवेज़ ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किया
فیصلہ سنایا۔ رکیں آپ لوگ، دونوں اٹھ کر جانے لگے تو جہانداد خانزادہ کی آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ جہانداد خانزادہ خود بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ شاہویز خانزادہ ہماری نسل کا اکلوتا وارث ہے، سیاست کا ولی عہد ہے، ہم اب سے سارے معاملات کی ذمہ داری اس پر ڈالتے ہیں، علاقے کے لوگوں کو انصاف دینا ان کا اولین فرض ہے۔ مجھے یقین ہے میرا فرزند اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی معصوم کا حق نہیں مارے گا۔ داریہ سے نکاح ایک درست فیصلہ ہے شاہویز، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے خاندان میں شامل ہونے والی عورتوں کو غیروں میں لٹایا نہیں کرتے۔ کیا تم اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو کسی غیر مرد کے حوالے کر کے اس کی غیرت کا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ ہم خانزادے ایسے ہیں کیا؟ ہمارے لیے اپنے وقار اپنے عزت سے اہم کچھ نہیں ہوتا۔ جذباتی مت بنو، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ جمال خان اب بھی تھوڑا سکون رکھیے آپ بھی، داریہ خانزادہ خاندان کی عزت ہے، ہم اپنی عزت کبھی بھی خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لٹائیں گے۔ ان کی بات سے شاہویز اور الشال دونوں کو شوق پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے خان صاحب، ہم پھر آئیں گے اور اگلی مرتبہ ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا، یا تو ہم اپنی بہن کا نکاح پڑھوا کر جائیں گے یا پھر اسے اپنے ہمراہ لے جائیں گے۔ کہہ کر وہ دونوں رخصت ہو گئے تھے۔ بابا سائیں آپ کیا کہہ گئے ان کے سامنے؟ اشال آپ کی اپنی بھتیجی ہے، میری بیوی ہے، ہم اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ برداشت نہیں کر سکتی اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، کسی عورت کی طرف دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ معاملہ شاہویز کی سمجھ سے بدتر ہوتا جا رہا تھا۔ جس قبیلے کی آن کو سنبھالنے کے لیے تم نے کچھ روز پہلے دستار پہنی ہے شاہویز، اس سفید پکڑی کو اس بنیاد پر داغدار مت کرو کہ اپنے پرائے کے فرق سے ہم انصاف کرنے لگے۔ داریہ ہمارا خون نہ مگر ہمارے خاندان کا حصہ ہے، ہم اس کے حقوق سے کب تک نظریں چرائیں گے؟ کئی سال بیت گئے مگر کبھی داریہ اپنے لبوں پر حرف شکایت نہیں لائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے صبر کا صلہ ملے۔ میرا فیصلہ یہی ہے کہ تمہیں داریہ سے نکاح ہر حال میں قبول کرنا ہوگا۔ کل کا دن گزر جائے تو اشال سے خود بات کر لینا۔ تم جانداد خانزادہ نے جیسے طے کر لیا تھا، محبت میں بے وفائی کا توق شاہویز کے گلے میں ڈال کر ہی رہیں گے۔ نہیں بابا، مجھے آپ کا فیصلہ کسی صورت منظور نہیں ہے، دنیا ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، شاہویز خانزادہ صرف ایک عورت کا ہی رہے گا اور اسی کا نام اشال ہے۔ میں نے خود کو اس کے نام لکھ دیا اور اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس جبر کے مجبور نہیں کر سکتی۔ ڈو ٹوک خشک و لب و لہجے میں کہہ کر وہ جا چکا تھا۔ اشال کے لرزتے قدموں کا جیسے ڈھارس سے بندھی تھی، مگر شاہویز اس وقت تک یہ نہیں جانتا تھا کہ گھوڑے برساتی ضمیر کی طاقت دنیا کی تمام طاقتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ اشال سرخ جوڑے میں سجی سوری حسن کی دیوی بنی شاہویز کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو داریہ کو وہاں موجود پایا۔ ہارٹ اٹیک لٹ دیور جی، گلا کھنکارتے ہوئے سے شرارت سے شاہویز کو چھیڑا اور شباب خیر کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے جانداد خانزادہ نے اپنے کمرے میں بلایا تھا، سو اس کا رخ کسی جانب تھا۔ شاہویز بیڈ پر اشال کے قریب بیٹھ کر میک اپ سے لیس اس کا چہرہ چمکتے چاند جیسا لگ رہا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں پر جھومتی شرم کی جھالریں، سرخ لپسٹک سے چھپے خوبصورت ہونٹوں پر مسلسل رقصہ، میٹھی سی مسکراہٹ، چھوٹی سی تکھی ناک میں جگمگاتا ہیرے کا لونگ جسے شاہویز نے انش شہادت سے چھو کر دیکھا، پھر جیب سے خوبصورت ڈائمنڈ کا لاکٹ نکال کر اسے پہنانے لگا۔ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ تو ہو گیا، بتاؤ میرا تحفہ کہاں ہے؟ اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹتے ہوئے شاہویز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے سینے پر دھر لیا۔ آپ کا تحفہ کس خوشی میں؟ منہ دکھائی تو صرف دلہن کی ہوتی ہے۔ اشال کا دل سینے میں دھڑ دھڑ کرتا سے نروس کرنے لگا۔ کیوں بھائی، اب جو دولہے کا منہ ہوتا ہے تو پھر اس کی منہ دکھائی بھی تو ہونی چاہیے، تو میرے ساتھ مکمل زیادتی ہے، اس پر احتجاج ہوگا۔ کیا چاہیے آپ کو منہ دکھائی میں؟ اشال نے اپنی پرسوچ نظریں شاہویز کے چہرے پر گاڑی اور اداسی اور اسی سے پوچھنے لگی۔ مجھے بہت اہم چیز چاہیے تم سے۔ شاہویز نے لیٹے ہوئے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے پیپرز نکال کر اشال کے سامنے لے آئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو وہ MSc کا ایڈمیشن فارم تھا۔ اتنا فضول گفٹ مانگتے ہوئے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنی شادی کی پہلی رات کو اتنا رومانٹک باتیں کرتا ہے کیا؟ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوئی، تو اب چاہ کر بھی شاہویز کو انکار نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سائڈ ٹیبل سے پین نکال کر فارم فل کرنے لگی۔ فل کر کے فارم اسے تھما دیا۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل، اسے شاباشی دی۔ تھوڑا سا کھسکتے ہوئے شاہویز نے اسے خود پر گرا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بے اختیار اس کی زبان پھسلی۔ ابھی تو تم کہہ رہی تھی شادی کی پہلی رات ہے، میں تو بس تھوڑا سا رومانٹک ہو رہا تھا۔ اشال پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ شاہویز کا اس قدر بے باک روپ دیکھ کر اس کے دل کی رفتار ضرورت سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ آج ہماری ویڈنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی نا، کب تک ملے گی ویڈیو؟ ہکلاتے ہوئے تھوک نکل کر پوچھا۔ ایک کوشش شاہویز کو موضوع سے ہٹانے کے لیے کی تھی۔ ابھی کام مکمل ہوئی، ابھی تو وائنڈ اپ باقی ہے۔ شاہویز بلا ان باتوں کا اثر ہونے والا تھا، اسے بہوں کے سار میں لیتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرے خیال سے رومانٹک سی کسی اس پر وائنڈ اپ ہونا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے شریر ہوا۔ شاہویز کی غربت نے اشال کے ہوش و حواس پوری طرح سلب کر دیے تھے۔ اس رات محبت اپنے جوبن پر آئی تو برسات بن کر ان پر برسی تھی۔ کوئی بری طرح ان کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ شاہویز سربراہ کر نیند سے جگہ، پہلی نظر اشال پہ ٹھکرائی جو پرسکون سی گہری نیند سو رہی تھی۔ شاہویز نے فوراً بستر چھوڑے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے مائی سکھاں کھڑی ملی۔ کیا آفت آ گئی ہے؟
صبح باہر کے ملکچے اندھیرے سے نظر آ رہا تھا، فجر کے قریب کا کوئی وقت تھا۔ چھوٹے خان بڑی تباہی ہو گئی ہے جی، داریا سائی نے خودکشی کر لیا جی۔ مائی سکھا کی ہوائیں اڑی ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو مائی، ہوش میں تو ہو؟ شاویز پر چھایا نیند کا سارا غلبہ منٹوں میں چھو ہو گیا۔ اڑی رنگت کے ساتھ وہ دیوار کا سایہ لیے کھڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سائی، میں تو ان سے ناشتے کی تفصیلات پوچھنے کی تھی، مگر ان گناہگار آنکھوں سے جو منظر دیکھا نا بڑا ہولناک تھا۔ بی بی پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی، بڑے خانے نے اسپتال لے کر گئی ہیں، وقت کم تھا اس لیے آپ کو بتانے کا حکم مجھے دیے گئے۔ مائی سکھا نے رپورٹ پہنچائی تو وہ تیزی سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر اسپتال روانہ ہو گیا۔ کیسی ہیں وہ؟ ہاسپٹل پہنچ کر پہلا سوال جو شاویز نے کیا وہ فطری سا تھا۔ زندہ ہے وہ؟ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے پریشانی میں بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا بابا سی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید کلی گفتگو کی بھنک لگ گئی ہوگی۔ یہ سب ان کے بھائیوں کے فتور کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں تھا کہ بھابھی کی غیرت میرے نام سے خود کو منسوب کرنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گی۔ بات وہ نہیں ہے شاویز، میری خود بات ہوئی ہے کل داریا سے، اس نے ایسا کچھ نہیں کہا جس سے مجھے لگے کہ اس رشتے سے ناخوش ہے۔ حالانکہ میری خود غرض دل کی یہ خواہش تھی کہ وہ خود اس رشتے سے انکار کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا کہ وہ کسی اور خاندان کی بہو ہرگز نہیں بن سکتی، اور یہ بھی بتایا کہ تم اس رشتے پر فی الحال انکاری ہو۔ شاید اس بات سے نا امید ہو کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ جانداد خانزادہ کی باتیں سن کر مکمل سناٹے میں آ گیا تھا۔ مجھے خوف ہے اس کے بھائیوں کو اس بات کی بھنک پڑ گئی تو وہ کچھ تماشا نہ کریں۔ داریا کی اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہیں، خاص طور پر تم۔ اپنی بیوی کے آگے تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کسی کا حق بھی نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کی موت کے ذمہ دار سراسر تم ہوگے شاویز، تم۔ جانداد خانزادہ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تو وہ نیچے زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ پچھتاوے کی ہلکی سی چنکاری اس کے دل میں لگنے لگی تھی۔ 2 دن بعد داریا ڈسچارج ہو کر گھر آئی تھی۔ ان دونوں میں شاویز مکمل منظر سے غائب رہا۔ حویلی میں چیدہ چیدہ سے چند مہمان بھی جمع ہو چکے تھے، جن میں داریا کے مائکے والے شامل تھے۔ اشال شاویز کے غائب ہونے سے پہلے ہی پریشان تھی۔ گھر میں ہوتی خفیہ سی سرگرمیوں سے اس کی سانس مزید تنگ کرتی تھی۔ بھابھی کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بڑے گہرے خوف کے سائے میں گھیر کر وہ ان کے روبرو ان سے سوال کر رہی تھی۔ جواب میں آنسو پیتی داریا سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آپ کی وجہ سے اگر میری خوشیوں، میرے بڑے سنسار میں آگ لگی تو یاد رکھیے گا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے شوہر، اپنے پیار کے معاملے میں لڑکی خود غرض ہوتی ہے۔ اشال کا رد عمل فطری تھا۔ مولوی صاحب کی آمد پر تو اشال کا دماغ بھگ پوری طرح معاف ہونے والا تھا۔ تھوڑی دیر تھکا ہارا پریشان حال بچے چہرے کے ساتھ شاویز بھی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر اشال بنا ارد گرد موجود لوگوں کا خیال کی اس کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ شاویز یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ طیبہ کیا کر رہی ہے؟ پلیز انہیں روکیے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جتنا غبار دل میں چھپا تھا آنسوں کے ذریعے شال نے بہا دیا۔ شاویز سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو مونتے ہوئے اس کے آنسوں کی نمی اپنی بھیگتی شرٹ پر محسوس کر رہا تھا۔ پھر ایک گہرا سانس خارج کرتے ہوئے شال نے انہیں چھانوں سے تھام کر خود سے جدا کیا اور ہاتھ سے تھام کر اوپر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اسے اپنے دل کی بربادی کا حال بتانا چاہتا تھا، مگر الفاظ زبان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ ہاں آپ جائیں نہ تائی ابا کے پاس جا کر انہیں منع کر دیں کہ آپ کیسے داریا بھابھی سے شادی کر سکتے ہیں، آپ تو میرے ہیں نا، میرے ہیں صرف۔ پلیز خان یہ سب کچھ رکوائیں ورنہ میری جان چلی جائے گی، پلیز خان۔ وہ اس سے گربان پکڑے سے جھنجھوڑی تھی۔ شاویز کی کرنی پلکیں دیکھ کر اشال کا دل مزید سہما۔ اشال تم تو میری اچھی اور فرما بردار بیٹی ہو نا، حالات کی نزاکت کو سمجھو بیٹا، اجازت نامے پر دستخط کر دو۔ شاویز پر پہلا حق ہمیشہ تمہارا رہے گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، مگر یہ ہمارے خاندان کی عزت کا معاملہ ہے، اس میں ضد مت کرو۔ تایا ابا وہاں کب آئے تھے اس کا اشال کو کچھ اندازہ نہیں تھا، مگر اس کی بات پر بھری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ نہیں تایا ابا، کبھی نہیں، خان صرف میری ہے، میں نے کسی سے بانٹ نہیں سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے ہیں، میں سائن نہیں کروں گی، نہ ہی خان کبھی میرے ساتھ بے وفائی کر سکتے ہیں۔ خرا جواب دے کر واپس شاویز کی طرف پلٹی جو خود کو سنبھالے ہوئے چکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ خان آپ چپ کیوں ہیں؟ بولے نا تایا ابا کو کہ یہ داریا بھابھی کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ رہے ہیں، اگر اتنا ہی ضروری ہے نا ان کی شادی کرنا تو کہیں اور کسی سے کر دیں۔ شاویز ہی کیوں چاہیے انہیں؟ وہ تڑپتی مچلتی شاویز کے دل پر آریاں چلا رہی تھی، سب نظر ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ خان تایا ابا سے کہنا میں سائن نہیں کروں گی، وہ مجھے کیوں کہہ رہی ہیں ان سب کے لیے؟ آپ چپ چاپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں ہیں خان؟ اشال سائن کر دو۔ اس کی دعائیوں پر شاویز نے دل سخت کر کے جملہ ادا کیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں والی اشال کو دیکھ کر خود میں مٹی کی مورت بن گئی تھی، کسی بے جان پتھر کی طرح بے حس و حرکت۔ اشال کی حالت یوں تھی جیسے طوفان آ کر چلا گیا۔ وہ فرش پر گرنے کے انداز میں بیٹھی تھی، آنسو بہاتے آنکھیں جامد سی ہو گئی تھی۔ اس کی ساری چیخو پکار بس اسی دم سے تو تھی۔ وہ ہرجائی ہو گیا تو اس لفظ میں گونگے ہو گئے تھے، آواز کا دم گھٹ گیا تھا۔ سکتے کے عالم میں شاویز کی آنکھوں کے سامنے بنا کسی مزید احتجاج کے اشال نے سائن کر دیے تھے۔ شام ہونے تک شاویز کا نکاح داریا سے ہو چکا تھا۔ اشال شاویز کے کمرے میں اسی پوزیشن میں کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح گھٹنوں میں بیٹھی رہی تھی، لٹے پٹے مسافر کی طرح اپنا غم سوگ مناتی وہ دل کو سمجھا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ انہونی ہو چکی تھی اور اب یہی سچ تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شاویز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ اسے انوس اسی طرح اکڑوں بیٹھے دیکھ کر اس کی جانب بڑھا، اسے سہارا دے کر اٹھا کر بستر پر بٹھایا۔ کچھ بھی کہنے کی ضرورت وہ اپنے اندر نہیں ہو پا رہا تھا، مگر اسے کچھ تو کہنا تھا، کچھ ایسا جو اشال کے صدمے اس کی برہمی کو کم کر سکے۔ مجھے طلاق چاہیے۔
اس کے کچھ بھی کہنے سے پہلے شال بول بیٹھی، شاویز کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ صدمے نے تمہاری حالت بری کر دی ہے، ہم کل بات کریں گے۔ شاویز نے فرار ہونا چاہا مگر اشال کی آواز سے اس کے قدم جکڑ لیا۔ اپنی دوسری بیوی کے پاس جا رہے ہو نا شاویز خانزادہ؟ سنتے جاؤ، کسی اور عورت کے اثار سے واپسی پر اشال خانزادہ کے پاس آؤ گے تو کسی صورت بھی اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگے۔ میں تمہیں دھتکارتی ہوں شاویز خانزادہ، تم ایک بے وفا ہرجائی مرد ہو، ایسے مرد کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں۔ میں ابھی سے وقت یا فری چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تم مجھے نہیں روک سکتے۔ اگر تم نے مجھے روکا تو میں اس حویلی کی چھت سے کود کر جان دے دوں گی۔ تمہاری دوسری بیوی کی طرح خودکشی کا ڈرامہ نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اشال میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا حق بنتا ہے، تم جتنا چاہے غصہ کر سکتی ہو مجھ پر، لیکن پلیز اس طرح مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کرو۔ تمہارے بغیر مجھے اپنے وجود کا تصور بھی ادھورا لگتا ہے۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں اشال، بے پناہ محبت۔ اس کی طرح بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی چاہت کا یقین دلاتا، کسی بھی قیمت پر روک لینا چاہتا تھا۔ اشال نے پوری قوت سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، یہ حق تم نے اسی وقت کھو دیا جب تم نے مجھ سے سائن کروائے تھے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ میں تمہارے سامنے گڑ گڑاؤں گی، اپنی محبت کی بھیک مانگوں گی؟ کبھی نہیں، مجھے بھی پٹھانوں کا غیرت مند خون ہے، مجھ میں بھیک مانگنا میری غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی۔ تم نے وہی کیا جو تم چاہتے تھے، اب مجھے بھی میری آزادی کا پرمٹ چاہیے، مجھے ابھی اور اسی وقت چل کر سب کے سامنے طلاق دو۔ اشال نے ایک لفظ ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے فیصلہ کر چکی ہو، بٹوارے کا زندگی ہرگز نہیں گزارے گی۔ اشال میری طرف ایک طرف میں یہ حق نہیں رکھتا کہ تمہیں اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک سکوں، مگر تم بھی تو مجھ سے بہت محبت کرتی ہو کہ تم میری بغیر زندگی گزار سکتی ہو؟ کہتے ہوئے شاویز کے حلق میں کانٹے ہو گئے تھے۔ کل تک وہ کتنا خوش تھا، انہوں نے کبھی سوچا تک نہ تھا کہ زندگی انہیں کس دوراہے پر لا کھڑے کرے گی جہاں انہیں ایک دوسرے سے بچھڑنا پڑے گا۔ میں اپنے خان سے محبت کرتی تھی مسٹر شاویز خانزادہ، تم ایک پٹے ہوئے انسان ہو اور تم نے کبھی کمپرومائز کرنا سیکھا ہی نہیں۔ میرے خان نے مجھے اتنا اعتماد اور پیار دیا کہ میں ان کی مکمل توجہ کا مرکز بنی، خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت والی لڑکی سمجھنے لگی تھی خود کو، مگر یہ شیشے کا خواب آج ٹوٹ گیا۔ تم شاویز خانزادہ بن کر منظر عام پر ابھرے ہوئے اور یہ روپ مجھے ہرگز قابل قبول نہیں۔ اگر مجھے زبردستی روکا گیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی ایک ایک بار شاویز سر جھکائے سن رہا تھا۔ اشال میں اپنی دیت تھی تمہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی صورت تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اگر تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا بھی نہیں، اپنا فیصلے کرنے کا میں تمہیں پورا اختیار دیتا ہوں۔ تمہاری ہر سزا مجھے منظور ہے، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، مگر پلیز خدا کے لیے مجھے طلاق کا مطالبہ مت کرو، ورنہ مجھ پر زندگی اتنی تنگ ہو جائے گی کہ میں اس دنیا میں چند اور سانسیں بھی نہ لے پاؤں۔ وہ بھرپور شخصیت کا مالک اونچا اوپر پورا مرد ہاتھ جوڑے اس کے ساتھ نے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، ایک شرط پر۔ اشال آنسوں کا گولا حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بولی، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے اشال، تم کہہ کر تو دیکھو، وہ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بھی دخل نہ کرے۔ اسے لمحے بس شاویز کو اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ شاویز خانزادہ، تم کسی صورت بھی واپس میری زندگی میں داخل ہو کر مزید زہر گھولنے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ اور اسی لمحے اس کی سخت ترین شرط منظور کر کے شاویز نے خود کو پچھتاوے کی بٹی میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس ایک رات نے دونوں کی زندگی کو یکسر بدل دیا تھا۔ ان کے درمیان فقط دوریاں اور ایک جدائی کا نہ ختم ہونے والا طویل سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے کسی اہم فائل پر چھکا ہوا تھا جب نرس اندر داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیسے شور ہیں، آپ کی بیوی کتنی سیریس کنڈیشن، آپ کو احساس ہی نہیں، آپ یہاں بیٹھے سگریٹ سلگا رہے ہیں، آپ کے ہونے والے بچے کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ ادھر عمر نرس پچھلے دنوں سے عجیب سے جوڑے کو نوٹس کر رہی تھی، بیوی کے پاس موجود ہوتے ہوئے بھی اس کا شوہر سے یکساں انجان سا بنا ہوتا تھا۔ ابھی صرف نرس کے کہنے پر شاویز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ داریہ کی پریگننسی خاصے کریٹیکل مراحل سے گزر رہی تھی، خون کی شدید کمی اور مسلسل ہائی بلڈ پریشر کے باعث ڈاکٹر نے اسے ایک ہفتہ پہلے ہی ایڈمٹ کر لیا تھا۔ شاویز کا ہاسپٹل میں دم سا گھٹنے لگا تھا، وہ شہر میں موجود اپنے بنگلے پر چلا آیا۔ مہینوں بعد اشال سے ہونے والی مختصر سی ملاقات مسلسل دماغ میں گردش کر رہی تھی، اسے کب سے اس موقع کی تلاش تھی۔ اب جب مناسب وقت آیا تھا تو اشال اس کی بات سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اسے ہر حال میں اشال کو راضی کرنا تھا کہ وہ صرف ایک دفعہ اسے صفائی کا موقع دے دے۔ داریہ کی زندگی کی سخت رسک پر تھی اور وہ آپریشن سے پہلے اشال کے سامنے سب کچھ کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ اتنے مہینوں میں ضروری کام کے علاوہ شاویز اور اس کے درمیان کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی، کوئی ان میں کوئی ایسا تعلق تھا ہی نہیں۔ ٹھنڈ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی مگر دلوں پر جمی برف پگھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بیکلی حد سے سوا ہونے لگی تھی تو وہ اشال کے مطلوبہ رہائش کا جا پہنچا۔ تیسری بیل پر دروازہ اشال نہیں کھولا تھا مگر اسے سامنے دیکھ کر اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ اشال میری بات سن لو ایک بار، تم ایک بار بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہو، پلیز مجھے صفائی کا ایک موقع دو۔ وہ پکارتا رہ گیا مگر وہ نہیں رکی۔ شاویز وہیں اس کے گھر کے باہر اپنے مرسیڈیز سے ٹیک لگائے دھرنا دیا، پورے رات کھڑا رہا۔ صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے جانے لگی تو گھر کے باہر سے گھڑی کی فرنٹ سیٹ بڑی سوتا دیکھ کر چونک گئی۔ اس کا مطلب وہ رات بھر اس کا منتظر رہا تھا۔ دل گمان کا علاج کب ممکن ہے؟ وہ کتنی دیر سے دیکھتی رہی، پھر ماضی کی راکھ اڑتی یادوں کے زیر اثر اسے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ واپسی تک اسے امید تھی وہ جا چکا ہوگا مگر وہ وہیں اپنی جگہ جامد ملا۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، اس کی زندگی کو ایک گھاٹے کا سودا بنا کر وہ شخص مزید اسے کیا چاہتا تھا۔ اشال رکو پلیز، مجھے کچھ کہنے کا موقع دو، صرف ایک موقع۔
اس کا التجا کا شال پر کوئی اثر نہیں ہوا. تمہارے اس طرح بھوکے پیاسے رہ کرنا میری دہلیز پر ڈرنا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. مسٹر خان زیادہ بہتر ہے جہاں سے آئے ہو وہیں واپس لوٹ جاؤ. اب بہت دیر ہو گئی ہے, بہت مشکل ہے میں نے اپنی بکری ہوئی زندگی کو کرچی کرچی کر کے سنبھالا ہے. اسی اسنا میں کتنی بار میرا جسم زخمی ہوا ہے, میرا روپ چھلنی ہوا ہے, اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تم کیا سمجھتی ہو دکھوں کے حساب سے صرف تم گزری ہو. اس ریگزار میں تمہارے ساتھ میں بھی بھٹکتا آ رہا ہوں. جدائی کی جو لکیر تم نے ہمارے درمیان کھینچ دی ہے نا, وہ ہر پل مجھے ایک نئی چیز سے دوچار کرتی ہے. میں آج بھی تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنا ہمیشہ کرتا تھا. آج بھی کسی دوسرے کی جگہ میرے دل میری زندگی میں کہیں نہیں ہے, بس ایک ایگریمنٹ ہے جسے نبھاتا آ رہا ہوں. جناب مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں رتی بڑھ دلچسپی نہیں ہے. میں جہاں رہتی ہوں وہ آپ کا تعارف کسی سے نہیں, اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے آپ کا تعارف کروانا پڑے. اپنے نام سے جڑا آپ کا نام میرے لیے ایک مسلسل اذیت اور اس تکلیف کا راز سب کے سامنے فاش ہو جائے, اس سے پہلے ہی چلے جائیں یہاں سے. اشارہ ایک بار تمہاری بات مان کر تم سے جدائی کا غم جھیل چکا, اب نہیں جاؤں گا. میں یہاں تب میں انتظار کر رہا ہوں جب تک تمہارا دل میرے حالات جاننے پر آبادہ نہیں ہو جاتا. میں یہی رہوں گا مسلسل. میرے دل کو پتھر بنانے والے بھی آپ ہی ہیں. آپ اس پتھر سے تھر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اشال اسے نا امید کر دینا چاہتی تھی, مگر وہ اعتماد سے جذبے کٹاتی آنکھوں سے دکھتا رہا تھا. وقتاً فوقتاً شال مسترب سے ہو کر کھڑکی سے جھانک لیتی. آیا چلا گیا ہے, مگر وہ بدستور وہیں کھڑا مسکرا رہا ہوتا تھا. وہ کب سے سونے کی کوشش کر رہی تھی, مگر باہر موجود اس دشمن جان کے جذبوں کی آنچ تھی جو اس کے دل کو جلا رہی تھی. شام سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے, اب باہر بارش شروع ہو چکی تھی. گرجتے بادلوں کی آواز اس کے دل کو لرزا رہی تھی. من میں عجیب سے احساسات جاگ رہے تھے. وہ اتنی ٹھنڈ میں باہر کھڑا بھیگ رہا تھا, کہیں بیمار ہو گیا تو کیا وہ جا کے اندر لے آئی, یا سب زد باندھے انا کی جنگ میں ہتھیار اٹھائے ڈٹی رہی. اسی جنگ و جدل میں مصروف تھے کہ دماغ کو شکست فاش دیتے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر باہر آئی, مگر شاویز کو زمین پر بے ہوش پا کر بے اختیار اس کی چیخ نکل گئی. شاویز کو ہوش آیا تو اس نے خود کو شال کے بستر پر پایا. چاہنے کے باوجود بھی بستر سے اٹھنے کی ہمت نہ کر سکا. شدید نکاہت محسوس ہو رہی تھی اس کو. آپ کو ساری رات شدید بخار تھا, ڈاکٹر نے انجیکشن دیا تھا, اب بہتر ہے, اس لیے سوپ پی لیجیے, اس کے بعد میڈیسن بھی لے لیجیے گا, سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہے. ٹریپ میں سوپ سے جا کر وہ خود ہی لائی. شاویز کے پاس بیڈ پر ہی ٹرے دھری. وہ بڑی کوشش کے باوجود اٹھ کر بیٹھتے ہوئے میں کامیاب ہوا تھا. گو کے دل تو بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا, مگر وہ اتنے پیار سے اس کے لیے کچھ لے کر آئی تھی, وہ منع کیسے کرتا. اس لیے گھونٹ گھونٹ پی کر سوپ پینے لگا. شال وہیں قریب کرسی پر بیٹھی سے دیکھتی تھی. اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں اتنے مہینے بعد, اب اچانک سے اپنی اور میری ڈگری پر چلتی زندگیوں میں پھر سے طوفان برپا کیوں کرنا چاہتے ہیں. آپ کی بیوی ہے, جاگیر ہے, جائیں اور اپنا سنبھالیں. مجھے نہ چیز کی آخر آپ کو کیا ضرورت درکار ہے. وہ سوپ ختم کر کے میڈیسن لے چکا تو شال نے گفتگو کا آغاز کیا. بلاخر اس کی بات سننے کے لیے مادہ ہو ہی گئی تھی. شاویز نے پرسکون گہری سانس خارج کی. کیا ہم اس بارے میں تھوڑی دیر بات کر سکتے ہیں؟ میں اس کو کچھ بھی کہنے بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. شاویز نے مزید وقت مانگا. ٹھیک ہے آپ آرام کریں, مگر آج شام تک وقت ہے آپ کے پاس. اگر آپ مجھے اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہے تو آپ یہاں سے نہایت خاموشی کے ساتھ چلے جائیے گا. شرطوں کا کھیل کھیلنے کی عادت سی ہو گئی ہے تو میں, مگر بے فکر ہو. اشال اس ورجیت سے محبت اور سچائی کی ہو گئی. غلط فہمیوں کے انبار زمین بوس ہو کر رہیں گے. شاویز نے سکون سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا. اشال سارا وقت وہیں بیٹھی سے دیکھتی رہی اور وہ اس کی نظروں کی تپش کو سہتا رہا. شام ڈھلنے تک اس کی طبیعت کس قدر سنبھل چکی تھی, اس لیے اشال کو اپنے ساتھ ہاسپٹل لے آیا. وہ بنا کسی سوال جواب کے اس کے ساتھ آ گئی تھی. داریا کو دیکھ کر اشال کو ایک جھٹکا سا لگا تھا. اس کی کنڈیشن ایک پل کے لیے اشال کے سر پر جیسے چھاتی گراتی تھی. تو مجھے اپنی بیوفاؤں کے ثبوت دکھانے یہاں لے آئے ہو. اشال روکھے کھردرے لہجے میں بولی, مگر آنکھوں میں قرب کا ایک جہاں بات تھا. اشال میں تمہیں یہی بتانے لایا ہوں یہ بچہ میرا نہیں ہے. وہ دونوں داریا کے سامنے کھڑے تھے, وہ نہیں دیکھ رہی تھی. اشال اور ان کے درمیان کسی قسم کی رسمی گفتگو بھی نہیں ہوئی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ, یہ آپ کی بیوی ہے تو بچہ کیسے آپ کا نہیں ہے؟ نہ سمجھی اس کا عالم تھا. شاویز ٹھیک کہہ رہا ہے اشال, اس کا حرف سچ ہے. اس بچے سے شاویز کا کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی شاویز کی بیوی اور نہ ہی میں شاویز کی بیوی ہوں. داریا کے انکشاف سے وہ ہلنے تک کے قابل نہیں رہی تھی. مطلب اشال کے چلے جانے کے بعد صدمے سے نڈھال شاویز اپنا آپ ہی بھلائے ہوئے تھا. ایسے میں داریا سے اس کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا, اس لیے اس نے شاویز کو سب کچھ سچ بتانے کا ارادہ کیا. اس کے کمرے میں چلی ہے. اس کا اندر آنا شاویز کو سخت ناگوار گزرا تھا. اس کے تاثرات بتا رہے تھے. شاویز میں یہاں تم سے کسی قسم کا مطالبہ کرنے نہیں, اپنا قصور تسلیم کرنا, تم سے رحم کی بھیک مانگنے آئی ہوں. اس سے قبل کہ وہ وہاں سے چلا جاتا داریا نے کہنا شروع کیا, تم سچ سوچ رہے ہو کہ مجھ سے دوسرے نکاح کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوگی؟ تو سن لو, ایسا کچھ نہیں ہے. میرا اور تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں ہوں. میں مٹھیاں بینچے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا. تو داریا نے اپنے گناہ کبیرہ کے اعتراف کس حوصلے سے کیا, یہ تو وہی جانتی تھی. کیا کہا آپ نے؟ شاویز کو تو اپنی سماعت پر یقین ہی نہیں ہوتا. آپ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ نے کسی سے خفیہ نکاح کر رکھا ہے اور مجھ سے نکاح پر نکاح پڑھایا ہے آپ نے؟ اسے لگا وہ غم غصے سے پاگل ہو جائے گا.
اتنا بڑا گناہ کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں کانپا؟ سب کے دلوں کے ساتھ ساتھ آپ نے سب کے اعتماد پر گھنونا کھیل کھیلا ہے. میں کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا, کبھی بھی. میں نے گناہ کیا, میں مانتی ہوں, مگر میں بہت مجبور تھی. داریہ کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات جاری. میں ماں بننے والی شاویز, جس سے میں اچانک شہریار کا غائب ہو جانا مجھ پر کسی قیامت سے کم نہیں. اوپر سے خود بخود حالات ایسے پتہ ہوتا چلے گی کہ میں چاہ کر بھی گناہ کی اس دلدل میں پھنستے خود کو نہیں بچا سکی. میں نے تو اپنی جان تک دینے کی کوشش کی تھی, مگر خدا کو شاید میری رسوائی منظور تھی. مگر اگر اس روز نکاح کے وقت انکار کر دیتی اور بعد میں میرا راز افشا ہو جاتا تو خود پر لگنے والی بدکاری کا الزام میں کبھی نہیں سہ پاتی. شہریار, وہ نیا اسکول ماسٹر آپ نے اسے چھپ کر نکاح تو کر لیا, ایک بار ہم سے کہا تک نہیں. مجھ سے کہہ کر تو دیکھتی, میں پڑھا لکھا روشن خیال مرد ہوں, کبھی دقیانوسی سوچ کے سائے میں آپ پر بے حد پابندی نہیں لگنے دیتا. شاویز کے ہاتھ سے پچھتاوے آ رہے تھے. کاش اسے سب کچھ پہلے پتہ چل گیا ہوتا. یہ تمہاری بھول ہے شاویز. بڑے خان سنتے ہی مجھے گولی مار دیتے. انفیکٹ تم چاہو تو آزما سکتے ہو. آج بھی بڑے خان کو میرا سچ پتہ چلے تو کسی کو نہیں سنیں گے. وہ ایک پکے روایتی قبیلے کے سردار ہیں. پتھر دل اپنی روایتوں کی پاسداری کے چکر میں انہوں نے اشال تک کا خیال نہیں کیا. میرا تو کیا ہی اشر کریں گے. ہمارا نکاح اسلام میں سرے سے ہی مسا قرار پاتا ہے. میں اس گناہ پر اپنے رب سے جتنی توبہ کروں وہ کم ہے. اس گناہ کا کفارہ مرتے دم تک ادا نہیں کر پاؤں گی, مگر یہ گناہ ہی اب میرے بچے کی زندگی کی طرف کھلے ہوئے دروازہ ہے. میں تم سے بس چند ماہ کی پناہ مانگتی ہوں شاویز. بس خاموشی سے چند ماہ گزار لو. میں اپنے بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اسے لے کر ملک سے باہر چلی جاؤں گی. میں شال کو ایک ایک بات بتا دوں گی, مگر پلیز تب تک رک جاؤ جب تک میرا بچہ اس دنیا میں جنم نہیں لے لیتا. داریہ نے باقاعدہ شاویز کے پیروں میں گر کر بھیک مانگی تھی. وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا تھا. یہ سارا دورانیہ اس نے شال سے دور رہ کر کیسے گزرا تھا. داریہ ایک لمحے کے لیے گوارا تھا. اس کے غم میں وہ ہنسنا تک بھول چکا تھا. زندگی کے ایک وار نے اس کا کایا پلٹ دی تھی. یہ شال کہاں تھی, کیا کری تھی. شاویز نے پورے عرصے میں اس کے ایک ایک پل کی خبر رکھی تھی. اس کے دو خاص وفادار آدمی ہمہ وقت شال کے ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے موجود رہتے تھے. وہ اپنے بھائی کے شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی اور بالکل اکیلی رہ رہی تھی. شاویز کی خواہش کے مطابق اس اپنی تعلیم بھی جاری رکھی تھی اور اپنے بینک اکاؤنٹ سے ہر مہینے وقت پر کیش میں نکلواتی رہی تھی. اس لیے اس کی طرف سے شاویز کی فکر میں کچھ کمی آ گئی تھی. بعد میں شہریار بھی لوٹ آیا تھا اور اپنے بھائی لا کے گیا ہوا تھا, جہاں اس کا شدید ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد جسم کا پورا ایک حصہ ایک خاصی سے وقت کے لیے نکارا ہی ہو کر رہ گیا تھا. جو ہی چلنے پھرنے کے قابل ہوا لوٹ آیا تھا. اگر داریہ نے سختی سے حویلی فون کرنے سے منع کیا ہوتا تو شاید وہ فون پر اطلاع دے دیتا. غلط فہمی کے نتیجے میں جو مسائل کھڑے ہوئے تھے انہیں اب وقت کے ساتھ ساتھ سمیٹنا تھا. وقت الخاص وقت کا شاویز نے بڑی بے صبری سے انتظار کیا تھا. شاویز اگر ایک باشعور اور کھلے ذہن کا مالک انسان نہ ہوتا تو شاید معاملات مزید بگڑ جاتے. میں اور داریہ کسی صورت میں شاویز کے صنعت کا قرض نہیں چکا سکتے. شہریار بھی وہیں موجود تھا اور وہ مشکور تھا. اشال پر ساری حقیقتیں واضح ہو چکی تھیں اور اسے سب کچھ ایک خواب سا لگنے لگا, جیسے کسی فلم کا کوئی سین چل رہا ہو. بھلا اصل میں زندگی لوٹ کر کہاں ملتی ہے. شاویز اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی. خان. اس کے پکارنے پر شاویز کے بدن میں ایک نئی روح پھونک ڈالی. وہ مڑا تو سامنے اس کی شال کھڑی تھی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا وجود اسے سونپنے کے لیے تیار. کیا کہا تم نے؟ پھر سے کو. میں نے کہا خان آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں, آپ کو آرام کرنا چاہیے. آرام کی ایسی کی داسی, پہلے تم تو ادھر آؤ, ضدی لگ رہی. میرا یہ حال بھی تمہاری ستم کا نتیجہ ہے. اسے بازو سے تام کر اپنے قریب کھینچتے ہوئے بالکل پرانا شاویز لگا. بڑے عرصے بعد شال کی ہنسی کی جلترنگ اس کے کانوں میں بجی. آپ کو کس نے کہا تھا تیار بلکہ بلیک میلنگ کا شکار ہو. شکر کریں قسمت نے آپ کا ساتھ دیا, ورنہ کبھی معاف نہیں کرتی آپ کو. خبردار جو آپ ایسی ڈرونی باتیں کریں. بس جو تھا وہ گزر گیا, سب بھول جاؤ اور یہ یاد رکھو کہ میں اب تمہارے پاس ہوں, تمہارے قریب کبھی دور نہ جانے کے لیے. شاویز اس پر شکا شرم کرنے ہاسپٹل ہے. اشال نے اس پر سے پردے دکلتے ہوئے آہ بھرتا اسے دیکھ کر رہ گیا. داریہ اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ امریکہ چلے گی. جانداد خانزادہ کھولتے ہوئے خون کو برداشت کرتے ہوئے سوا کچھ نہ کر سکے. اشال اور شاویز کی زندگی میں پیار کی بہار کی روح اب پھر سے لوٹ آئی تھی. اشال کا سانور یا ہر جائی نہیں تھا. اس ایک سانس نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے ٹوٹ چاہتے کے رشتے بھی جوڑ دیا تھا. اب خوابوں کی ڈگر پر وہ دونوں ایک دوسرے کا ہمسفر بن کے زندگی کے کچھ کربناک رنگ دیکھنے کے بعد صرف پیار کے رنگ دیکھنے تھے اور زندگی ان پر مہربان عشق کی بارش برساتے رہنے والی تھی. ناول کا نام ہے ہر جائی بائے مومنہ جمیل.